अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू टू ऑल डियर ग्रुप मेंबर्स ऑफ योर डिस्कशन ग्रुप। हम आज के इस प्रोग्राम में मसीही मेंबर पास्टर रहमत गिल साहब और अहमदीज़ मुस्लिम मेंबर मोहतरम मीर लतीफ़ साहब का पुरखुलूस इस्तकबाल करते हैं प्योर डिस्कशन ग्रुप में। उनको वेलकम कहते हैं और आज का टॉपिक रखा गया है कि मसीही हजरात किन ग्राउंड्स पर और कैसे ये दावा करते हैं या कैसे वो ये कहते हैं कि ईसा मसीह जी अलैहिस्सलाम या यसू मसीह जी खुदा हैं। हमारा मकसद इसमें बहस बराए बहस नहीं है, बल्कि समझना है और इल्म हासिल करना है फ्रॉम मसीही मेंबर्स देमसेल्व्स कि आखिर वो कैसे इस बात को कहते हैं कि यसू मसीह जी खुदा है, किन ग्राउंड्स पे कहते हैं। तो मेरा पहला सवाल मोहतरम पास्टर रहमत गिल साहब से कि गिल साहब आप एक मसीही मेंबर हैं माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, तो आप पहले छोटी छोटी ऑडियोज में ये बात बताएं कि मसीही साहब को आप किन ग्राउंड्स पे खुदा कहते हैं। जब आप ये पॉइंट्स पूरे कर लेंगे तो उसके बाद आप जी या कोई वो लिख दीजिएगा, तो इंशाल्लाह उसके बाद मेरा कोई सवाल होगा वो, और मैं उस पे उन बातों पे अगर मुनासिब समझूंगा तो मीर लतीफ़ साहब से सवालात करवाऊंगा। इस तरह से इंशाल्लाह ये टॉपिक चलता चला जाएगा। बहुत शुक्रिया, बहुत जज़ाकल्लाह। जी, खुदावन की सलामती आप सबके साथ हो और खुदावन आप सबको बड़ी बरकत दे, और आप तमाम ग्रुप के मेंबरों को मेरी तरफ से प्यार भरा मोहब्बत भरा सलाम। तो मैं हाजिर हूँ जनाब, तो आप मीर लतीफ़ साहब को बुलवा लें, मैं आ चुका हूँ। जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम ग्रुप मेंबरान की खिदमत में सलाम अर्ज़ है। गिल साहब अगर तशरीफ़ रखते हों तो हम तय कर लें कि कैसे हम तरतीब क्या होगी गुफ्तगू की। जी मोहतरम, मैं भी हाज़िर हूँ, ज़रा तय कर लें कि गुफ्तगू कैसे शुरू होगी ताकि फिर हम बाकायदा आगाज़ कर दें। जी मोहतरम, पहले तय कर लें कि कैसे गुफ्तगू की तरतीब होगी, उसके बाद आप शुरू करें बेशक, लेकिन पहले तय हो जाए। जी सर, ऊपर जो है मीर फैसल भाई ने कुछ सवाल किया है, तो फिर उसके बाद आपको बुलवाया जाएगा। मैं 3 या 4 ऑडियो छोड़ूंगा, उसके बाद आपने आना है। मोहतरम मीर लतीफ़ साहब, गुफ्तगू शुरू हो गई है, मैं सवाल करूंगा। मैंने पहला सवाल कर दिया है मोहतरम रहमत गिल साहब से कि मसीह साहब को किन ग्राउंड्स पे वो खुदा का दर्जा देते हैं और खुदा मानते हैं। वो इंशाल्लाह जवाब देंगे सर। उनके जवाब पे मेरा कोई और सवाल होगा तो मैं वो करूंगा। अदरवाइज जितने पॉइंट्स मोहतरम रहमत गिल साहब बताएंगे उस पे आपको अगर कोई क्रॉस क्वेश्चन होंगे आपको करने का हक दिया जाएगा सर। शुक्रिया। जी बिल्कुल ठीक है, लेकिन जो मौजूद तय है उस पर बात करने से पहले मुनासिब होगा कि हम तय कर लें कि क्या तरतीब होगी। शुक्रिया। हम आज के इस प्रोग्राम में जी सर, यहाँ जो कलाम में लिखा हुआ है, इब्तिदा में कलाम था और कलाम खुदा के साथ था और कलाम ही खुदा था। और जो यहाँ जो हम जिस बेस पर कहते हैं कि इब्तिदा से, जब खुदा ने पहले दिन से आगाज किया, तो जब से ही मसीह यसू की यहाँ बात हो रही है, इब्तिदा में शुरू से जब स्टार्टिंग हुई है, जब स्टार्टिंग में ये सब कुछ खुदा ने बनाया, आसमानों और ज़मीन को, चरिंद परिंद को, कीड़े मकोड़ों को, तो उस वक्त की ये बात हो रही है कि इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था और वही कलाम खुदा था। हम इस बेस पर हम जो मसीह यसू को खुदा कहते हैं। जी मोहतरम अमीर साहब, एक और सवाल भी शामिल कर दें कि पहले वो अपना अकीदा तो बयान करें कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में उनका अकीदा क्या है, फिर आगे वो दलाइल दें। शुक्रिया। और दूसरी बात जो है, यहाँ तीसरी आयत में जो लिखा है कि सब चीज़ें उसी के वसीला से, किसके? यसू नासरी के वसीला से पैदा हुई। ठीक है,
اور جو کچھ پیدا ہوا اور جو کچھ بھی بنا، جو چرند پرند بنا، آسمان زمین بنی، یہ خداوند یسوع مسیح نے بنائی ہیں۔ اس نے کہا ہو جا تو ہو گیا، اس نے کہا بن جا تو بن گیا۔ ٹھیک ہے، تسی جناب سر جی میر لطیف صاحب ایک منٹ ذرا رک جاؤ، ہن مینوں 2-4 آڈیو کر لین دو، پھر تسی کر لیو جو پوچھنا ہے مینوں پوچھ لیو۔ محترم میر لطیف صاحب، جو میں نے اردو کی پوسٹ تیار کی تھی سر، اسی لیے اس کے ساتھ ایک آڈیو ویڈیو کی شکل میں دی تھی۔ اس میں نے ٹوٹل ریزنز لکھ دیے تھے کہ کیونکہ مسیحی حضرات پھر یہ کہتے ہیں کہ جی بحث برائے بحث کا سوال غارت کرتے ہیں اور اس سے نہ ہمیں کوئی مطلب فائدہ ہوتا نہ ہی ہماری بات پہنچتی، تو ایسی گفتگو کرنے سے لا حاصل وہ ہوتا ہے۔ تو میں نے جو پروگرام بنایا تھا وہ ویڈیو آڈیو آپ کو بھی دی اور سب لوگوں پہ وہ ڈسٹریبیوٹیڈ کی ہے۔ محترم، اصل میں ہمارا کام سمجھنا ہے۔ اب یہ یسوع مسیح جی کو کن گراؤنڈز پہ خدا مانتے ہیں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، وہ میں نے سوال کر دیا ہے، وہ اس کا جواب دے رہے ہیں سر۔ جب وہ اس کا جواب دے دیں گے انشاءاللہ پھر میں آپ سے بھی عرض کروں گا، تھوڑا سا آپ پیشنس رکھیں اور ان کی بات سنیں سر۔ اس میں عقیدے والی کیا بات ہے، تو مسیح تو وہ ہیں ہی سر۔ شکریہ جی سر، اب یہاں جو چوتھی آیت ہے یہاں لکھا ہے کہ اس میں زندگی تھی، ٹھیک ہے، اور زندگی جو دینے والا ہے، جو زندگی بنانے والا ہے، جو زندگی کو اس دنیا میں لانے والا ہے، کیونکہ اس نے آدم کے نتنوں کے اندر زندگی کا دم پھونکا۔ اس نے آدم کے اندر، جب آدم علیہ السلام کو بنایا گیا، تمام چیزیں خدا نے کلام سے کہی، بن جا تو بن گیا، بن جا تو بن گیا۔ لیکن جب آدم کا وقت آیا تو اس نے مٹی کو لیا اور مٹی کو اس نے پکڑا اور اس میں سے اس کو بنایا اور اس میں پھر زندگی کا دم پھونکا۔ یہاں جو بات ہو رہی ہے کہ اس میں زندگی تھی، کیونکہ وہ زندگی دینے والا تھا، وہی سب کچھ ہے، اس لیے ہم اسے خدا کہتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس کوئی سوال اس کے بارے میں کچھ آپ کہنا چاہتے ہیں تو ضرور آئیں۔ محترم میر لطیف صاحب، محترم پاسٹر احمد گل صاحب نے اپنے 3-4 آڈیوز میں پوائنٹس رکھے ہیں۔ ان پوائنٹس کے بہاف پر آپ کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں تو کیجئے، تاکہ بات آگے لے کر چلیں پھر پاسٹر احمد گل صاحب۔ بہت شکریہ۔ ہاں جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آواز آ رہی ہے؟ جی محترم، میں اپنے جو طریقہ کار ہے اس کے مطابق ہی سوال کروں گا۔ مجھے پہلے محترم گل صاحب یہ بتائیں براہ کرم کہ ان کا عقیدہ کیا ہے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق، ڈیٹیل سے۔ وہ خدا ہیں یا انسان ہیں؟ جو بھی ان کا عقیدہ ہے آفیشل، وہ پلیز بتائیں۔ جی، ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ وہ کامل انسان ہے اور کامل خدا ہے، ہمارا عقیدہ یہ ہے۔ جی محترم، کامل انسان کی کیا تعریف ہے بائبل میں اور کامل خدا کی کیا تعریف ہے بائبل میں، یہ پلیز بتائیں گے؟ کامل انسان کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ اس میں گناہ نہیں ہے، یہ قرآن بھی کہتا ہے اور بائبل مقدس بھی کہتی ہے، اور مسیح نے ہاتھ کھڑا کیا تھا کہ اس نے کہا کہ کوئی مجھ میں گناہ ثابت کر سکتا ہے، اور کامل خدا اس میں تو کوئی شک کر ہی نہیں سکتا کہ وہ خدا ہے یا نہیں ہے، اس میں تو کوئی شک کر ہی نہیں سکتا، کیونکہ اس نے سارے کام کمپلیٹ کیے، اور اس نے سارے کام دنیا میں جو بھی اس نے بنایا ہے اور اس نے بنا کر چھوڑا ہے، یہ خدا نے کمپلیٹ بنا کے چھوڑ دیا ہے، اسے ہم خداون کامل خدا کہتے ہیں۔ محترم، اب میرا سوال یہ ہے کہ کیا کسی شخص میں، کسی شخصیت میں، یا وہ خدا ہو، وہ شخصیت یا انسان ہو، متضاد صفات جمع ہو سکتی ہیں؟ مثلا ایک ہی وقت میں وہ فانی بھی ہو اور لا فانی بھی ہو،
ایک ہی وقت میں وہ علم غائب کا جاننے والا بھی ہو اور نہ جاننے والا بھی ہو، ایک ہی وقت میں خالق بھی ہو اور مخلوق بھی ہو، ایک ہی وقت میں قدیم بھی ہو اور حادث بھی ہو، ایک ہی وقت میں ماتحت اور محکوم بھی ہو اور حاکم بھی ہو، آزاد بھی ہو، عاجز انسان بھی ہو اور قادر مطلق بھی ہو، وغیرہ وغیرہ. بے شمار ایسی صفات ہیں جو کہ متضاد ہیں. اگر یہ مانا جائے کہ ایک ہی شخص خدا بھی ہے اور ایک ہی شخص انسان بھی ہے، تو پھر یہ ماننا پڑے گا کہ اس میں متضاد صفات جو ہیں وہ جمع ہو سکتی ہیں. اور دوسری بات یہ کہ بائبل سے ہمیں یہ کیسے پتا چلے گا کہ اس وقت ایک شخص جو کہہ رہا ہے میں ہوں یا میں یہ ہوں، وہ خدا بول رہا ہے بحیثیت خدا کے یا بحیثیت انسان کے بول رہا ہے؟ یہ کیسے ہم پہچانیں گے بائبل میں، بائبل کی مختلف عبارات سے، کہ بولنے والا جب کہتا ہے میں اپنے آپ کو، تو وہ خدا بول رہا ہے یا انسان بول رہا ہے؟ شکریہ. جی میر لطیف صاحب، خداوند آپ کو برکت دے. مسیح یسوع نے جب کہا کہ جب بھی اس نے کہا کہ جہاں 2 یا 3 میرے نام سے جمع ہوں، اور یہ جو میں کا لفظ ہے میں ہوں، یہ خدا کے علاوہ اور کوئی بھی نہیں اس دنیا میں کہہ کر گیا. پہلی بات. اور دوسری بات جو آپ یہاں بول رہے ہیں قادر مطلق، وہ قادر مطلق ہے بالکل، جیسا کہ میں نے اوپر آپ کو حوالے میں بتایا کہ سب چیزیں اسی کے وسیلہ سے بنی، کوئی چیز نہیں جو اس کے وسیلہ سے پیدا نہ ہوئی، سب چیزیں، کیونکہ اس نے انسانی روپ دھارا، اپنے آپ کو خالی کیا، انسانوں کے مشابہ ہو گیا. انسان نہیں بلکہ ان کے مشابہ ہو گیا. مشابہ کا آپ کو پتہ ہے کیا ہے؟ کہ انسان بنا تو صحیح لیکن انسانوں کی طرح اس نے کام نہیں کیے جو انسان کرتے رہے. اس نے وہ کام نہیں کیے، وہ ان کے مشابہ تھا. میں کا لفظ جہاں جہاں آئے گا، میں کا لفظ وہاں آپ کو یسوع ناصری کہتا ہوا نظر آئے گا. اور دنیا کے اندر جتنے نبی پیغمبر رسول آئے، ان لوگوں نے یہ بات نہیں کہی، وہ یہی کہتے تھے کہ خدا سے میں مانگتا ہوں، میں خدا سے. جب یسوع نے 4 دن کے لازر کو باہر نکالا قبر سے، تو یہ خدا کے علاوہ کوئی نہیں تھا کر سکتا. 4 دن کا لازر قبر سے جب باہر نکالا گیا تو اس نے کس کے آگے دعا کی؟ اس نے کہا لازر قبر سے باہر آ جا. جی میر لطیف صاحب، میری بات پوری ہو گئی ہے، آپ آ جائیں، آ کر بات کریں. جی محترم، آپ نے ایک حصہ کا جواب نہیں دیا. میں نے عرض کیا تھا کہ کیا کسی شخصیت میں بعض متضاد صفات جمع ہو سکتی ہیں ایک ہی شخص میں، کہ ایک ہی شخص خالق بھی ہو، مخلوق بھی ہو، حادث بھی ہو، قدیم بھی ہو، متحد اور محکوم بھی ہو اور حاکم بھی ہو، علم غائب کو جاننے والا بھی ہو اور علم غائب کو نہ جاننے والا بھی ہو، بے گناہ بھی ہو اور گناہ گار بھی ہو؟ کیا ایسے ہو سکتا ہے؟ شکریہ. جی میر لطیف صاحب، سب سے پہلی بات تو قرآن کے اندر بھی لکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ گناہ سے پاک ہیں، ان کے اندر تھوڑا سا بھی گناہ نہیں ہے. اور یہ جو آپ سوال کر رہے ہیں یہ بچوں والے سوال ہیں. کچھ سوال کریں، کوئی پتہ چلے کہ کوئی آگے ایسا بندہ بیٹھا ہوا ہے کہ جو سوال کر رہا ہے. یہ تو بچوں والے سوال کر رہے ہیں. اب قرآن کے اندر لکھا ہے کہ وہ روح اللہ ہے، اور جو انسان روح اللہ ہے، آپ قرآن کو بھی جھٹلا رہے ہیں کہ وہ روح اللہ کی ہے. اور اللہ کی روح کسی نبی کو نہیں کہا گیا.
کسی پیغمبر کو نہیں کہا گیا کہ یہ اللہ کی روح ہے، اور جو اللہ کی روح ہوتی ہے اس میں وہی خدائی دعوے ہوتے ہیں اور وہ خدا والے کام کرتا ہے جس کے اندر اللہ کی روح ہوتی ہے۔ یہ محترم میرے آپ بچگانہ سوالوں کا جواب نہیں دے سکتے، اگر عالمانہ سوال کروں گا تو آپ بالکل ہی نہیں دے سکیں گے، تو اس لیے میں پہلے بچگانہ سوال کر رہا ہوں، اس کے بعد پھر جہاں تک یہ بات ہے وہ ہم قرآن کی بات بعد میں کریں گے۔ فی الحال میں آپ کے عقیدہ کی بات کر رہا ہوں۔ کوئی مجھے بتائیں جو خدا کی روح نہیں ہے، کوئی انسان، سب خدا کی روح ہوتے ہیں، اس میں مسیح کی کیا خصوصیت ہے؟ مسیح کو اس لیے کہا گیا ہے کہ وہ روح اللہ ہیں کیونکہ یہودی کہتے تھے کہ یہ شیطان کی روح سے پیدا ہوا ہے، نعوذ باللہ من ذالک، یہ حرام زادہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس لیے اس الزام کو دور کیا ہے کہ نہیں یہ شیطان کی روح نہیں ہے، یہ خدا تعالیٰ کی روح ہے۔ باقی کوئی نبی بھی، کوئی پیغمبر، بلکہ عام انسان بھی جو ہوتا ہے وہ خدا کی روح ہوتی ہے، اور کس کے پاس روح دینے کی طاقت ہے؟ سب خدا کی روحیں ہوتی ہیں۔ جہاں تک یہ آپ کی بات ہے کہ نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام گناہ سے پاک ہیں، تو قرآن کریم تو تمام نبیوں کو گناہ سے پاک قرار دیتا ہے، صرف مسیح کو گناہ سے پاک نہیں قرار دیتا، اور بائبل کی طرح دوسرے نبیوں کو گناہ گار قرار نہیں دیتا۔ لیکن یہ ہمارا موضوع نہیں ہے۔ موضوع جو ہے ہمارا یہ ہے کہ آپ نے یہ ثابت کرنا ہے کہ مسیح علیہ السلام جو ہیں وہ خدا ہیں۔ تو اس سلسلہ میں میرا سوال میں نے آپ سے یہ کیا ہے کہ جو میں نے سوال کیے ہیں ان کا پلیز جواب دیں۔ اگر جواب نہیں دیں گے تو پھر مجھے بتائیں میں آگے بات کیسے بڑھاؤں گا۔ پچھلی دفعہ بھی آپ نے میرے سوالوں کا کوئی جواب نہیں دیا، اور اس دفعہ بھی آپ وہی طریقہ اختیار کر رہے ہیں۔ براہ کرم میرے سوال کا جواب دیں کہ کیا ایک انسان میں دو متضاد صفات، ایک شخص میں، انسان نہیں میں کہوں گا، خدا ہو یا انسان ہو، دو متضاد صفات جمع ہو سکتی ہیں؟ میں نے پہلے بھی بتائی ہیں، دوہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ شکریہ۔ سر اب یہ دونوں آیتیں آپ نے پڑھ لینی ہیں، ٹھیک ہے، کہ اس نے کیا کیا ہے۔ پہلے تو اس نے اپنے آپ کو خالی کر دیا، انسانوں کے مشابہ ہو گیا اور انسانی روپ لے کر آ گیا۔ اور کسی نبی کے بارے میں یہ کیوں نہیں لکھا کہ وہ انسانی روپ لے کر آ گیا اور انسانوں کے مشابہ ہو گیا؟ یہ صرف اور صرف خداوند یسوع مسیح جس کو ہم خدا کہتے ہیں، یہ اس نے اپنے آپ کو خالی کیا تھا، انسانوں کے مشابہ ہو گیا تھا، اور انسانی اس نے شکل لے لی۔ صرف اور صرف یہ کام کیا کہ اس نے کام یہ کر کے انسانوں کی طرح اس دنیا میں اس نے کام کیے۔ محترم گل صاحب، محترم پلیز نا، جب میں ایک کروں نا اس کے جواب میں آپ ایک یا دو کریں، مجھے بتا دیں، اس کے بعد یہ نہ ہو کہ پچھلی دفعہ کی طرح پھر آڈیو رہ جاتی ہیں۔ پہلے میرے سوال کا جواب دیں جو میں نے کیا ہے، وہ بچگانہ سوال ہے یا عالمانہ سوال ہے؟ میرا سوال ہے، آپ کو چاہیے اس کا جواب دیں، پھر میں آگے جو آپ نے فرمایا نا اس نے لازر کو زندہ کیا، اس پہ میں پھر تنقید کروں گا، آپ کو بتاؤں گا کہ لازر کو کیسے زندہ کیا، اپنی طاقت سے زندہ کیا یا خدا تعالیٰ سے درخواست کی تھی زندہ کرنے کی۔ دوسرا، آپ نے اس امر کا جواب نہیں دیا کہ ہمیں بائبل سے کیسے پتا چلے گا کہ اس مقام پر خدا بول رہا ہے، یعنی یسوع خدا کے طور پر بول رہا ہے یا یسوع انسان کے طور پر بول رہا ہے، کیسے ہم پہچانیں گے؟ خدا کے اندر سب کچھ، خدا کے اندر سب کچھ پایا جاتا ہے۔ وہ ایک جگہ جمع بھی ہو سکتے ہیں، ایک جگہ بھی رہ سکتے ہیں، وہ ایک ہیں۔ جیسے یسوع نے کہا باپ اور میں ایک ہوں، اسی طرح یسوع نے وہاں بھی یہ ان باتوں کو سمجھایا، کیونکہ وہاں فلپس ذکر کر رہا تھا بار بار۔ اس نے کہا کہ میں اتنی مدت کے ساتھ تمہارے ساتھ ہوں، اتنی مدت ہو گئی ہے،
تو ابھی بھی تم باپ کا پوچھ رہے ہو؟ اس نے کہا جس نے مجھے دیکھ لیا اس نے باپ کو دیکھ لیا. یہ میں نے آپ کو سوال کا جواب دے دیا ہوا ہے، لیکن آپ جو ہے نا غور سے نہیں سنتے. اچھا جی، میں آپ کو ایک بات ابھی جو پوچھنے جا رہا ہوں. اب مرزا صاحب کے اندر کتنی صفائیت پائی جاتی تھی؟ مرزا صاحب عیسیٰ بھی ہیں، ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں، ہے تو نہیں لیکن وہ کہتے ہیں کہ میں عیسیٰ بھی ہوں اور میں حضرت مہدی بھی ہوں. اس میں کتنے یہ کوالٹیاں اس نے اپنے آپ کو بتائی ہیں، 12 کوالٹیاں ہیں میرے پاس ہے، لیکن میں ابھی میرا ٹاپک نہیں ہے وہ، لیکن میں آپ کو اس سوال کا جواب دے رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ یعنی گل صاحب آپ کا مطلب یہ ہے کہ خدا جو ہے وہ مر بھی سکتا ہے، خدا جو ہے وہ مخلوق بھی ہو سکتا ہے، خدا جو ہے وہ علم غائب سے لا بلد بھی ہو سکتا ہے، یعنی اس کو علم غائب نہیں ہوگا. خدا تعالیٰ جو ہے وہ تبدیل بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ بائبل میں تو لکھا ہو کہ خدا لا تبدیل ہے. خدا کبھی انسان بن سکتا ہے، کبھی خدا ہو جاتا ہے. یہ خدائی کی صفات ہیں ساری آپ کے نزدیک. خدا مخلوق بھی ہو سکتا ہے اور خالق بھی ہو سکتا ہے. آپ کی یہ مراد ہے کہنے سے یا کچھ اور؟ مرزا صاحب موضوع نہیں ہے آج کا. جو آج کا موضوع ہے اس کے متعلق جتنے مرضی سوال کریں، کج بیسی نہ کریں. جو میں آج کا موضوع ہے وہ الوہیت مسیح ہے. آج اسی پہ بات ہوگی. آپ جب چاہیں مرزا صاحب کے متعلق بات کر لیں، آپ کا انشاءاللہ یہ شوق بھی پورا کر دیا جائے گا. پھر کھل کے جتنے مرضی سوال ہیں وہ آپ مرزا صاحب کے متعلق کریں، لیکن میری درخواست ہے کہ موضوع پر رہیں، موضوع سے ادھر ادھر نہ ہٹیں. اور جو میں سوال کر رہا ہوں پلیز اس کا جواب دیں. اب جو میں نے آڈیو کیا اس کا پلیز جواب دیں. خالق کا مطلب کیا ہے؟ مجھے یہ بتائیں، خالق کا مطلب کیا ہے اور خدا کا مطلب کیا ہے؟ خدا کس کو کہتے ہیں؟ اللہ کس کو کہتے ہیں؟ قادر مطلق کس کو کہتے ہیں؟ مجھے تھوڑی سی اس کے بارے میں بتائیں، میں پھر آپ کو بتاتا ہوں. خالق کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو پیدا کرنے والا، چاہے وہ مادہ سے پیدا کرے چاہے کسی مادہ کے بغیر پیدا کرے. اللہ تعالیٰ کی بعض صفات ایسی ہیں جو وہ اور کسی کے ساتھ شیئر نہیں کرتا، اس کو کہتے ہیں صفات تنزیہہ. اور بعض صفات اللہ تعالیٰ کی ہوتی ہیں مشابہ صفات، یعنی وہ ایک حد تک انسانوں میں بھی ہوتی ہیں. تو آپ نے سوال کیا کہ خالق کس کو کہتے ہیں، میں نے عرض کر دیا خالق کہتے ہیں جو کسی چیز کو تخلیق کرے، جو کسی چیز کو وجود میں لائے. اور مخلوق کہتے ہیں اس چیز کو جو تخلیق میں آئے، جو وجود میں آئے، اس کو مخلوق کہتے ہیں. تو آپ نے میں نے جو سوال پوچھا ہے میرے بھائی اس کا جواب دیں، اور ایک وقت میں ایک ویڈیو کے جواب میں ایک ہی آڈیو کے جواب میں ایک ہی آڈیو کریں. شکریہ. سر میں نے اوپر سوال کا جواب آپ کو دے دیا ہے کہ یسوع میں ساری صفائیت پائی جاتی تھی، سب کچھ اسی میں پایا جاتا تھا. وہ کیونکہ وہ انسان بن کر آئے تھے. اوپر میں نے آپ کو حوالہ بھی دیے ہیں، حوالے جو آپ پڑھتے نہیں ہیں میرے خیال کہ وہ انسانوں کے مشابہ ہوا، انسان نہیں بنا، انسانوں کے مشابہ ہوا، ٹھیک ہے. اور اس نے انسانی روپ دھارا اور اپنے آپ کو خالی کر دیا. اور جب اوپر آپ کو یہ میں حوالے آپ کو دے رہا ہوں تو پھر بھی آپ وہ بچوں والے سوال پوچھ رہے ہیں. یہاں تو یہ آپ کے ساتھ سامنے لکھا نہ ہو تو پھر آپ ایسے سوال کرتے بھی اچھے لگتے ہیں. جی محترم، یہ میرے اس سوال کا جواب نہیں ہے. میں نے سوال یہ کیا ہے کہ ایک ہی ہستی بیک وقت مخلوق اور خالق ہو سکتی ہے. یہ تو آپ دعوے کر رہے ہیں اور یہ بھی دعوے ہی ہیں.
کہ اس نے فلاں چیز پیدا کی، فلاں چیز پیدا کی. میں تو عرض کر رہا ہوں کہ مسیح کو کس نے پیدا کیا؟ مسیح کو کس نے پیدا کیا؟ کہ وہ پیدا ہوا تھا یا نہیں پیدا ہوا تھا؟ تو ایک ہی ہستی مخلوق ہو گئی، ایک ہی ہستی خالق ہو گئی، یہ کیسے ممکن ہے؟ ایک ہی ہستی جو ہے وہ غیر فانی بھی ہے اور فانی بھی ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اب یہ دیکھیں جتنی آپ نے یہ صفائت بتائی ہیں اور یہ میں نے جو حوالہ بھیجا ہے، یہ سب چیزیں کس کے وسیلہ سے پیدا ہوئی؟ کس کے وسیلہ سے؟ وہ زندگی دینے والے، وہ جو زندگی جو کہتا ہے راہ حق اور زندگی میں ہوں، میں دنیا کا نور ہوں. یہ چیزیں آپ کی سمجھ میں آنے والی نہیں ہیں. میر لطیف صاحب بڈھے ہو گئے ہو لیکن تھوڑی سمجھ نہیں آ سکتے. ہوں میں جڑا تمہیں حوالہ داں گا نا تھوڑی آڈیو سن کے پھر تسی وہ بھی پڑھ لیو. تساں کہنا کہ خدا مر نہیں سکتا تو میں تمہیں دساں گا وہ بھی حوالہ. کیونکہ دیر ہو رہی ہے، مطلب ہے دیر سے مراد میری یہ ہے کہ آپ نے ایک دعویٰ کیا تھا، اس کا میں جواب دیتا جاؤں تاکہ وہ پھر بھول ہی نہ جائیں دوست. آپ نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ یسوع نے جب لیزر کو زندہ کیا ہے تو اس نے اپنی ذاتی طاقت سے زندہ کیا ہے. اس دعویٰ کو جھٹلا رہی ہے آپ کی بائبل. لکھا ہے، دیکھیں لکھا ہے، پھر یسوع نے آنکھیں اٹھا کر کہا، اے باپ میں تیرا شکر کرتا ہوں کہ تو نے میری سن لی. مجھے تو معلوم تھا کہ تو ہمیشہ میری سنتا ہے. تو وہ انہوں نے دعا کی تھی اس کی زندگی کے لیے. آپ دعویٰ کر رہے ہیں کہ مسیح نے اپنی ذاتی طاقت سے اس کو زندہ کیا تھا. اب میں بائبل کو مانوں یا آپ کی بات مانوں؟ یہ حوالہ جو ہے وہ میں بھجوا رہا ہوں. سر جی قرآن کو بھی آپ جھٹلا رہے ہیں، قرآن کی باتوں کو بھی جھٹلا رہے ہیں. قرآن کے اندر لکھا ہوا ہے کہ وہ مٹی لیتا اور پرندے بنا کر اس میں دم پھونکتا اور ان کو جیتی جان بنا دیتا. اب قرآن کی بات کو بھی جھٹلا رہے ہیں. ٹھیک ہے، یہاں تو چلو آپ بائبل کی بات کو نہیں مان رہے تو قرآن کی بات کو بھی نہ مانیں. یوحنا باب 11 آیت نمبر 41 سے 42 تک پڑھ لیں. وہاں لکھا ہوا ہے کہ مسیح نے خدا سے دعا کی تھی، اس کے اندر کوئی ذاتی طاقت نہیں تھی. وہ اس کو بیچارے کو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ قیامت کب ہوگی. وہ پوچھا گیا کہ یہ قیامت کب ہوگی تو اس نے کہا سوائے باپ کے نہ بیٹا جانتا ہے نہ فرشتے. اور یہاں آپ کے لٹریچر میں یہ لکھا ہے، سن لیں ذرا، کہ جب لفظ بیٹے سے مسیح کی الہی ذات مراد ہے، یعنی جب بائبل میں لفظ بیٹا آئے تو اس سے مراد یہ ہے کہ وہ ایز اے خدا بول رہا ہے، مگر وہ کہہ رہا ہے کہ آخری قیامت کے دن کے بارے میں، آخری دن کے بارے میں نہ فرشتے جانتے ہیں نہ بیٹا، بلکہ صرف باپ جانتا ہے. یہ بھی حوالہ دے. مطلب یہ وہ کتاب ہے جو کہ پڑھائی جاتی ہے سیمیناریز میں، مسیحی سیمیناریز جو ہیں، یعنی جہاں سے پادری تیار ہوتے ہیں، وہاں یہ کتاب پڑھائی جاتی ہے. اس میں باحوالہ یہ انہوں نے کہا ہے کہ بائبل میں جب بیٹا کا ذکر ہو تو اس سے مراد ان کی الہی ذات ہوتی ہے. تو وہ کہہ رہے ہیں بیٹے کو بھی نہیں معلوم. تو دعوے آپ کے کہاں گئے جس کو ان میں غائب ہی نہیں ہے، جو خدا تعالیٰ کی ایک بہت بڑی صفت ہے، اور یہ صفت وہ کسی کے ساتھ شیئر نہیں کرتا. شکریہ. سر جی میں بھی حوالہ آپ کو بھیج رہا ہوں، آپ اس میں دیکھ لینا کہ باپ کون ہے اور بیٹا کون ہے.
یسوع نے کہا باپ اور میں ایک ہوں، جو باپ کرتا ہے وہ میں بھی کرتا ہوں، جو باپ مجھ میں رہ کر کام کرتا ہے وہ ساری چیزیں جو ہے وہ خداوند یسوع مسیح کر رہا ہے، جو باپ کر رہا ہے وہ یسوع کر رہا ہے، جو یسوع کر رہا ہے وہ سارا یہ خدا کر رہا ہے۔ یہ باتیں آپ کی سمجھ میں آنے والی نہیں ہے سر، اگر سمجھ میں آ جاتی تو آج آپ کرسچن ہوتے۔ گل صاحب دیکھیں، ایک ایک آڈیو کریں، یا جب آڈیو کر لیں تو پھر انتظار کریں کہ میں سب آپ کی آڈیو کا جواب دے کے پھر اس کے بعد آپ آڈیو کریں، ورنہ کئی آڈیو رہ جائیں گی، میری بھی آپ کی بھی، جو سنی نہیں جائیں گی۔ ارے میرے بھائی بائبل سے بات کریں، بائبل سے ادھر ادھر سے باتیں نہ کریں، بائبل کے اندر سے ہمارا ٹاپک چل رہا ہے، ٹھیک ہے؟ بائبل یا قرآن سے آپ بات کر سکتے ہیں، قرآن کی بات کر سکتے ہیں یا بائبل کی بات کر سکتے ہیں، جو الہامی کتابیں ہیں ان میں سے آپ بات کر سکتے ہیں، اور کسی سے بات نہیں کریں گے آپ۔ جی محترم، میں یہی تو پوچھ رہا ہوں کہ کیا خدا مر بھی سکتا ہے؟ کیا خدا علم غائب سے لابلد بھی ہو سکتا ہے؟ یعنی اس کو علم غائب کا علم، جو غائب کی خبریں ہیں ان کا کوئی علم نہیں ہوتا؟ یہی تو میں آپ سے پوچھ رہا ہوں۔ کیا خدا جو ہے وہ مخلوق بھی ہو سکتا ہے؟ یہی تو میں آپ سے پوچھ رہا ہوں۔ آپ کہہ رہے ہیں اس میں تو ہم ساری صفات تھیں۔ میں یسوع کی بات نہیں کر رہا، میں تو خدا کی بات کر رہا ہوں کہ خدا مخلوق بھی ہو سکتا ہے، خدا مر بھی سکتا ہے، خدا کو علم غائب نہیں بھی ہو سکتا۔ یہ محترم میں بات پوچھ رہا ہوں۔ خدا گناہ گار بھی ہو سکتا ہے، یہ میں پوچھ رہا ہوں آپ سے۔ گول مول بات نہ کریں، صاف جواب دیں۔ میں خدا کے بارے میں پوچھ رہا ہوں۔ یہ جو حوالہ آپ نے دیا ہے یہ تو تردید کر رہا ہے اللہ یسوع کی خدائی کی۔ وہ کہہ رہے ہیں میں تم سے جو کہتا ہوں اپنی طرف سے نہیں کہتا، لیکن باپ مجھ میں رہ کر اپنے کام کرتا ہے۔ تو تمام انبیاء میں باپ ان میں رہ کر کام کرتا ہے، کوئی ایک نبی بھی ایسا نہیں ہے جس میں باپ کام ان کے اندر رہ کر کام نہیں کرتا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے احد کی لڑائی میں کنکر پھینکے تو اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں لکھا ہے یہ تو نے نہیں پھینکے، یہ میں نے پھینکے ہیں۔ اسی طرح کی اور بھی بے شمار مثالیں ہیں۔ تمام انبیاء کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان کی مدد کرتا ہے اور ان میں رہ کر کام کرتا ہے، ورنہ ان کی اپنی تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہوتی۔ یہی تو آپ کا آج کا موضوع بحث ہے۔ مسیح کی ذات جو ہے اس کے متعلق آپ نے بتانا ہے۔ اگر ساری طاقتیں اس کو خدا نے دی ہیں، اگر ہر چیز جو ہے وہ خدا سے ملی ہے تو وہ خود تو خدا نہ ہوا، کیونکہ خدا تو محتاج نہیں ہوتا دوسروں کا۔ جی محترم، وہ روح کے اعتبار سے زندہ نہیں کیے گئے تھے، بلکہ اسی جسم کے ساتھ زندہ کیے گئے تھے، اور انہوں نے روٹی کھانا کھایا، اس کے بعد مچھلی کھائی، اور اپنے حواریوں کو کہا کہ دیکھو میں روح نہیں ہوں، مجھے چھو کر دیکھو، میری ہڈیاں ہیں، میرا گوشت ہے۔ آپ کیا دعویٰ کر رہے ہیں وہ روح کے اعتبار سے زندہ کیا گیا؟ بائبل کہہ رہی ہے کہ نہیں، وہ جسم ہی تھا ان کا۔ اس کا مطلب صاف یہ ہے کہ وہ صلیب پر فوت ہی نہیں ہوئے تھے، بلکہ اسی جسم کے ساتھ، کیونکہ جو مرنے کے بعد زندگی ہوتی ہے وہ روحانی زندگی ہوتی ہے، وہ جسم کے ساتھ زندگی نہیں ہوتی۔ حضرت عیسیٰ فرما رہے ہیں، یسوع فرما رہے ہیں کہ میں حوالہ بھی دیتا ہوں، لوکا کی انجیل ہے، باب نمبر 24 ہے، وہ دیکھیں کیا فرما رہے ہیں۔ اچھا جناب میر لطیف صاحب، اب آپ نے مجھے حوالہ دینا ہے، ٹھیک ہے؟ آپ نے کہا نا سب نے یہ کہا ہے، ٹھیک ہے؟ یسوع کے علاوہ کسی نبی نے کہا ہو کہ مجھ میں رہ کر اور
اگر کسی نے کہا کہ میرے نام سے جو مانگو گے وہ تمہیں مل جائے گا، یہ حوالہ لگائیں، قرآن سے لگائیں، ٹھیک ہے، لگائیں قرآن سے حوالہ. یہ جو آپ ادھر ادھر کی باتیں آج کر رہے ہیں نا، کیونکہ میں آپ سے بات ہی نہیں کرنا چاہتا، کیونکہ آپ بات کو جو ہے نا سمجھتے نہیں ہیں. اب یہ لکھا ہوا کو بھی آپ جھٹلا رہے ہیں، اپنی تشریح کر رہے ہیں. جی مطلب وہ کہہ رہے ہیں باب 24 آیت نمبر 39، مجھے چھو کر دیکھو کیونکہ روح کے گوشت اور ہڈی نہیں ہوتی، جیسے مجھے دیکھتے ہو. یہ کہہ کر اس نے اپنے ہاتھ اور پاؤں دکھائے اور کہا یہاں تمہارے پاس کچھ کھانے کو ہے. انہوں نے بھنی ہوئی مچھلی کا قطرہ دیا. تو محترم روحیں تو نہیں کھایا کرتی، اسی لیے تو انہوں نے ہاتھ دکھائے تھے کہ وہ سمجھ رہے تھے یہ روحانی طور پر زندہ ہوا ہے. انہوں نے تردید کی کہ نہیں یہ میرا جسم ہے، اور مرنے کے بعد انسان روحانی طور پر زندہ ہوتا ہے، جسم کے ساتھ زندہ نہیں ہوتا. اس کا مطلب ہے وہ سلیپ پر فوت ہی نہیں ہوئے. جی میرے پیارے بھائی، آپ لکھی ہوئی بات کو جھٹلا جاتے ہیں، لکھی ہوئی بات کو آپ لکھی ہوئی بات کو بھی جھٹلا جاتے ہیں. اب آپ اپنی تشریح نہ کریں پلیز، اپنی تشریح نہ کریں. وہ جو بات وہاں کہی جا رہی ہے یسوع نے کھانا کھایا، وہ جلالی بدن تھا. وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں، وہ جلالی بدن تھا. اور جب یسوع کو چھونے لگے تو یسوع نے کیا کہا کہ میں ابھی اوپر نہیں گیا. جی محترم، بات جو میں سوال کرتا ہوں اس کا جواب دیں. میں پوچھ رہا ہوں کہ خدا مر سکتا ہے؟ خدا فانی ہو سکتا ہے؟ خدا علم غائب سے پاک ہو سکتا ہے؟ یعنی اس کو علم غائب ہو ہی نہ. یہ ہے خدا کی صفات میں؟ یہ میں پوچھ رہا ہوں. آپ سوال کوئی کرتا ہوں، جواب اس کا کوئی دیتے ہیں آپ. خدا جو ہے وہ عاجز ہو سکتا ہے، خدا کسی کا متحد ہو سکتا ہے، خدا خادم ہو سکتا ہے کسی کا، خدا گناہ گار ہو سکتا ہے، خدا مخلوق ہو سکتا ہے، خدا حادث ہو سکتا ہے. حادث سے مراد یہ ہے کہ خدا پیدا ہو سکتا ہے. اس کا جواب دیں مجھے، کیونکہ یسوع مسیح تو مریم کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے. اسی لیے کیتھولک جو ہیں وہ ان کو خدا کی ماں کہتے ہیں، دا مدر آف گاڈ. تو کیا خدا عورتوں کے پیٹوں سے پیدا ہوا کرتے ہیں؟ جی محترم، مجھے آپ کی آڈیو پہلی کا جواب دے لینے دیں، اس کے بعد پلیز آپ کوئی آڈیو کریں. بے شک سن لیں جو میں نے آڈیو کی ہیں، لیکن جواب اس وقت دیں جب میں آپ کی تمام آڈیو کا جواب، پھر ایک ایک ٹیگ کر کے آپ اس کا جواب دیتے جائیں. شکریہ. اس طرح بات جو ہے نا وہ صحیح نہیں ہوگی، اور کچھ کسی کو سمجھ نہیں آئے گی کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں اور میں کیا کہہ رہا ہوں. بھائی یہ یسوع کے اندر ساری خوبیاں پائی جاتی تھی. وہ علم غیب بھی جانتا تھا، ٹھیک ہے، وہ علم غیب بھی جانتا تھا، اس میں خدائی صفات بھی تھی، سب کچھ اسی کے اندر تھا. اس لیے وہ کہتا ہے کہ میرے نام سے جو مانگو گے وہ تمہیں ملے گا. میرے نام سے. اس نے یہ نہیں کہا کہ میرے باپ کے نام سے مانگو. ہاں میرے پیارے بھائی، تو ہی ہو گئے بزرگ، ایسا والدی تشریح آپ نہ کرو. تو لکھے کہ وہ روح جسم کے اعتبار سے تو مارا گیا، لیکن روح کے اعتبار سے زندہ. اور آپ روح کو بھی مار رہے ہو، بدن کو بھی مار رہے ہو. بدن تو فانی ہے. بدن میں جب تھا کہ جب بدن کے اندر تھا تو وہ بیٹا تھا، اور جب روح کے اندر تھا تو وہ خدا تھا. بیٹا اس وقت ہم کہتے ہیں کہ جب وہ بدن لے کر آیا، اور جب روح، اب وہ روح میں ہے. تو اس لیے کہ کیونکہ جسم کے اعتبار سے مارا گیا تھا، روح کے اعتبار سے زندہ تھا. محترم میں قرآن کو جتلا نہیں رہا، آپ قرآن کو غلط سمجھ رہے ہیں. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ ہستیاں جن کو لوگ خدا مانتے ہیں اللہ کے علاوہ، وہ مکھی کا ایک
پر بھی نہیں بنا سکتی، بلکہ پر بنانا تو بڑی دور کی بات ہے، اگر مکھی کوئی چیز ان سے چھین کے لے جائے تو وہ بھی اس سے واپس نہیں لے سکتے۔ تو قرآن کو قرآن کی روشنی میں سمجھنا چاہیے۔ یہ سب تمثیلی باتیں ہیں، اور بائبل میں لکھا ہوا ہے کہ مسیح کا کلام تمثیلی ہوتا تھا، اور یہ مسیح کا کلام ہے جو اس نے تمثیلوں میں کیا۔ تمثیلی مردے بھی ہوتے ہیں، روحانی مردے جن کو کہتے ہیں، وہ تو حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی زندہ کرتے تھے، سورہ انفال میں لکھا ہوا ہے۔ مجھے اپنی آڈیو کے جواب دے لینے دیں، اس کے بعد پلیز کوئی آڈیو کریں آپ۔ جی امیر فیصل بھائی، آپ خود ہی فیصلہ کر لیں، آپ خود ہی فیصلہ کر لیں، پلیز آپ آئیں اور آ کر کچھ آپ بھی یہاں بات کریں۔ یہ کہاں رونگ جا رہے ہیں، ایک سوال کا جواب بھی نہیں دے رہے اور الٹا مجھے کہہ رہے ہیں۔ جی بالکل آپ نے صحیح کہا، وہ قرآن بھی دیکھ لیں کہ مسیح کی شہادت دیتا ہے۔ یسوع نے تو پرندے بنائے تھے، چڑیاں بنائی تھی، اور مردوں کے اندر جان ڈال دیتا تھا۔ کسی کے گھر میں کچھ پکا ہے تو وہ بھی بتا دیتا تھا۔ اور بتائیں، یہ تو قرآن کی بات نے بھی یہاں ثابت کر دیا ہے کہ یسوع خدا ہی ہے۔ جی محترم، اسی ایک سے مراد کیا ہے؟ اسی یوحنا کی انجیل میں لکھا ہے کہ باپ، میں اور حواری بھی ایک ہی ہیں، اور دعا بھی کی کہ اے اللہ ہمیں بھی ان کو بھی ہمارے ساتھ ایک کر دے۔ تو کیا حواری بھی خدا ہو گئے؟ دوسری بات یہ ہے کہ اسی یوحنا کی انجیل میں لکھا ہے کہ باپ اور بیٹا جو ہے وہ دو ہیں، ایک نہیں ہیں۔ میں ابھی آپ کو حوالہ دے دیتا ہوں۔ لکھا ہے کہ تمہاری شریعت میں لکھا ہے کہ دو آدمی کی گواہی جو مل کر سچی ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں ایک تو میں ہوں، خود اپنی گواہی دیتا ہوں، اور ایک باپ جس نے مجھے بھیجا میری گواہی دیتا ہے۔ بھیجا، بھیجنے والا اور بھیجا ایک نہیں ہو سکتا۔ جی محترم، لکھا ہے میں اکیلا نہیں ہوں بلکہ میں ہوں اور باپ ہے جس نے مجھے بھیجا ہے۔ اور تمہاری توریت میں بھی لکھا ہے کہ دو آدمیوں کی گواہی مل کر سچی ہوتی ہے، ایک تو میں خود اپنی گواہی دیتا ہوں اور ایک باپ جس نے مجھے بھیجا ہے میری گواہی دیتا ہے۔ تو وہ تو کہہ رہے ہیں کہ ہم دو ہیں، آپ کہہ رہے ہیں وہ ایک ہیں۔ اب کس کی میں مانوں؟ یسوع مسیح کی مانوں یا آپ کی مانوں؟ محترم پاسٹر احمد گل صاحب، محترم میر لطیف صاحب اینڈ آل ڈیئر گروپ ممبرس آف پیور ڈسکشن گروپ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہر چیز میں، ہر پروگرام میں سدھار لانے کی گنجائش ہمیشہ رہتی ہے، آلویز، اور یہ رہنی بھی چاہیے۔ محترم رحمت گل صاحب، محترم میر لطیف صاحب کے درمیان بہت ہی اچھی اور علمی لیول کی گفتگو چل رہی ہے، اور کچھ سوالات محترم میر لطیف صاحب پوچھنا چاہتے ہیں اپنے طریقے سے۔ محترم پاسٹر رحمت گل صاحب نے بھی جوابات دیے ہیں، تو کچھ لوگوں کو لگ رہا ہے کہ وہ شاید ایک بات ایک بار دہرا رہے ہیں دونوں ممبرس۔ بہرحال کافی اچھی شروعات ہو چکی ہے، اور اس کو شروع ہوئے 35 سے 1 گھنٹہ، لگ بھگ 1.25 گھنٹہ ہو گیا ہے۔ تو میں اپیل کرتا ہوں آپ دونوں ممبر سے کہ آج کی گفتگو یہیں تک رہنے دیں، انشاءاللہ نیکسٹ سیشن میں یہاں سے پھر شروع کریں گے۔ آج کی گفتگو کے لیے بہت بہت شکریہ، بہت جزاک اللہ۔ محترم گیل صاحب پلیز ابھی بند کریں اپنی آڈیو، مجھے تمام آڈیو کا جواب دے لینے دیں، اس کے بعد آپ کریں جو آڈیو۔ اس طرح کچھ سمجھ نہیں آئے گی سننے والوں کو۔ میں نے امیر فیصل صاحب سے بھی یہی گزارش کی ہے، جب میں کہوں گا کہ میں نے آپ کی آڈیو کے جواب دے دیے ہیں اس کے بعد پلیز شروع کریں، ورنہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے بات کرنے کا۔ لو جی، میں نے آپ کے حوالوں کا جواب، یہ آپ کی آڈیو کا جواب یہ مل گیا ہے آپ کو۔
یہ دیکھیں آج سے 8000 سال پہلے یہ باتیں لکھی. یہ دیکھیں کون آئے گا؟ میں ہی آؤں گا. کون آئے گا؟ خدا آئے گا. یہ عیسایہ پیشن گوئی کر رہا ہے. دیکھیں جب وہ آیا تو اس نے کیا کیا؟ اندھوں کو آنکھیں دی، لنگڑوں کو چلا دیا. یہ ساری پیشن گوئی پوری ہوئی، لیکن آپ کی سمجھ میں آنے والی نہیں ہے یہ ساری چیزیں. یہ کلام ہے، یہ عام کتاب نہیں ہے کہ جس کو آپ پڑھ کے اپنی تشریح کرتے جائیں. یہ ابھی پڑھ لیں، یہ حوالے میں نے 3 بھیجے ہیں. جی محترم میر لطیف صاحب، آپ کا فون بھی آیا تھا بے شک میرے پاس، اور کافی ممبرس نے فون کیے ہیں مجھ کو، اور سب لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ ذرا گفتگو تھوڑی تیزی کے ساتھ چل رہی ہے. ایک ہے کہ یا 2 آڈیو آتی ہیں، اس کے جوابات آتے ہیں، تو میکسیمم ممبرس بالکل آپ لوگوں کی گفتگو کو پسند کر رہے ہیں، بٹ وہ بھی یہی چاہتے ہیں کہ گفتگو کو یہاں روک دیا جائے، اور جو آڈیو سننے سے رہ گئی ہیں وہ بھی وہ سن لیں، اور باقی نیکسٹ سیشن میں انشاءاللہ رکھا جائے. تو اللہ نے چاہا تو آپ لوگوں سے میں ٹائم لے کر جو کہ پروبیبلی منڈے کو ہی ہوگا، اس وقت اس کا نیکسٹ سیشن رکھ لیں گے. سر آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ. مطلب میں اس لیے کی ہے کہ آپ تو بتا ہی نہیں رہے کہ بائبل سے کیسے پتا چلے گا کہ یہاں مسیح بطور انسان کے بات کر رہا ہے یا بطور خدا کے بات کر رہا ہے. یہ تو دھوکہ دینے والی بات ہے کہ جہاں آپ کا جی چاہے، نہیں جی یہاں انسان بات کر رہا ہے، اور جہاں آپ کا جی چاہے آپ کہہ دیں جی یہاں جو ہے وہ خدا کے طور پر بات کر رہا ہے. وہ میں نے اسی لیے ابتدا سے سوال کیا تھا، اور آپ نے ابھی تک جواب نہیں دیا کہ بائبل سے ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ یہاں مسیح بطور خدا کے بول رہا ہے یا مسیح بطور انسان کے بول رہا ہے. آپ نے بتایا نہیں تو میں پھر حوالہ نہ آپ کو دوں جو آپ کے بزرگ کہتے ہیں، اور پھر کیا کروں؟ یا تو آپ خود ابھی جواب آپ دیں کہ کیسے ہمیں پتا چلے گا بائبل سے. یہ تو دھوکہ دینے والی بات ہے نا کہ جس کو آپ کا جی چاہے کہہ دیں یہاں انسان بات کر رہا ہے، اور جس وقت آپ کا جی چاہے کہہ دیں جی یہاں خدا بات کر رہا ہے. آپ کو ایک اصول طے کرنا پڑے گا بائبل کے حوالے سے کہ یہ جو میں حوالے دوں گا آپ کو، پھر آپ کہیں یہاں انسان بات کر رہا ہے. جی محترم آپ کو تو حق نہیں ہے، خدا نے دیا کہ گل صاحب نے فیصلہ کرنا ہے. بائبل سے مجھے بتائیں کہ کیسے پتا چلے گا کہ یہاں خدا بول رہا ہے یا انسان بول رہا ہے. بھائی جان تنوع تے جواب سارے دہڑے نے. تسی دنیاوی لوگ ہو، روحانیت نو اگر سمجھ گئے، جدن سمجھ گئے ادن یہ چیزاں تھوڑے جڑے نا بار بار یہو جے سوال تسی نہ کرو گے. تمہیں سوالوں دے جواب دہڑے نے تے آڈیو سنتے آؤ، ایک ایک آڈیو سنو، تمہیں ہر ایک سوال دا جواب نالوں نال دیتا ہے، حوالے نال دیتے نے، ہر چیز تمہیں واضح کر کے دسی. لیکن تسی منوں لگدے ہو بزرگ زیادہ ہو گئے ہو، تے چلو خدا تمہیں برکت دے. تو میں نے ساتھ ہی حوالہ دیا اسی وقت ہی کہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں کہہ رہا ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ یہ جو مٹھی تو نے پھینکی ہے کنکروں کی، یہ تو نے نہیں پھینکی، یہ میں نے پھینکی ہے. اسی طرح ایک موقع پر بیعت ہوئی، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے بیعت لی، اور اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے یہ ہاتھ جو ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کو کہہ رہا ہے یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ نہیں ہے، یہ خدا کا ہاتھ ہے. آپ حوالہ مانگ رہے ہیں، میں نے تو بغیر آپ کے پوچھے ہی حوالہ دے دیا تھا. اگر آپ ان 2 چیزوں کے حوالے آیتیں مانگتے ہیں تو میں آپ کو بھجوا دیتا ہوں. یہ قرآن میں دونوں آیتیں موجود ہیں. جی میر لطیف صاحب، مسیح یسو پانی تے چلن ڈیا ہے، جتھے وہ روٹیاں کھوان ڈیا ہے 5000 لوگاں نو، 7000 لوگاں نو، اوتھے وہ خدا وے 2 مچھلیاں تے 5 روٹیاں اور 5000 لوگاں نو، اور پھر ٹوکرے بھی 12 بچ گئے. اچھا، اور دوسرے جتھے تسی کہہ رہے ہو نا روٹی کھان ڈے ہے وہ تو حوالہ نہیں لایا. اگر حوالہ لاندے تو پھر میں تم دس دے اوتھے وہ جسم دے وچ سن. خدا کہتا ہے قرآن کریم میں کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کی مدد کرتا ہے.
جس کی وجہ سے لکھا ہے کتب اللہ لا اغلبن انا و رسولی، کہ میں نے یہ فیصلہ کر چھوڑا ہے، یہ لکھ چھوڑا ہے، یہ فرض کر دیا ہے اپنے آپ پر کہ میں اور میرے رسول ہی غالب آئیں گے۔ تو محترم اگر اللہ تعالیٰ کی جو مدد ہے وہ شامل حال نہیں ہوتی تو غلبہ کیسے آتا ہے؟ ہر نبی تو انسان ہوتا ہے جیسے مسیح انسان تھے۔ یسوع ناصری نے اندھوں کو آنکھیں دی ہیں، لنگڑوں کو چلایا ہے، کوڑیوں کو پاک کیا ہے، مردوں کو زندہ کیا ہے، اور پھر 4 دن کے مردوں کو زندہ کیا ہے، پانیوں پر چلا ہے، ہوا کو تھام دیا ہے، اور کوڑیوں کو پاک کیا ہے، کبڑوں کو شفا دی ہے، اور بہروں کو سننے کی طاقت دی ہے، گنگوں کو بولنے کی طاقت دی ہے، اور 38 سال کے جو اپاہج لوگ تھے ان کو تندرست کیا ہے۔ اور یہ جتنی صفات ہیں یہ کس کے اندر ہوتی ہیں؟ کسی نبی نے ایسے کیا ہے؟ پانی پر چلا ہے، ہوا کو تھاما ہے؟ یہ قادر مطلق کی یہ ساری نشانیاں ہیں۔ بھائی وہ قرآن کہتا ہے نا، جو بائبل کہتی ہے، ہم بائبل کو ماننے والے ہیں، ہم قرآن کو ماننے والے تھوڑے ہیں۔ قرآن کو تو ماننے والے آپ لوگ ہیں۔ جو بائبل میں لکھا ہم نے تو وہ ماننا ہے نا، ہم نے تو وہ ماننا ہے۔ اور میں قرآن کی آیتیں آپ کو بتاؤں گا تو آپ اس کو بھی جھٹلا دیں گے، اپنا ترجمہ کریں گے اس میں بھی۔ میں آپ کو بتا دوں کہ ادھر بھی آپ اپنا ترجمہ کریں گے، وہاں بھی آپ قرآن کو جھٹلا دیں گے، کیونکہ اوپر جب روح اللہ کہا گیا ہے تو اس بات کو بھی آپ پتہ نہیں کدھر سے کدھر لے گئے ہیں، اور جو پرندے بنا رہا ہے اس کو بھی آپ جھٹلا گئے ہیں۔ یہ قرآن کی آیت ہے۔ جلالی بدن کے ہڈیاں اور جسم خون ہوتا ہے، وہ تو کہہ رہے ہیں دیکھو میری ہڈیاں ہیں، میرا جسم ہے، میرا گوشت ہے۔ تو جلالی جسم کے ہڈیاں اور گوشت ہوتا ہے؟ کہاں لکھا ہوا ہے؟ بتائیں مجھے کوئی بات کہ جلالی جسم کے بھی ہڈیاں اور گوشت ہوتا ہے۔ آپ جھٹلا رہے ہیں کہ میں جھٹلا رہا ہوں؟ میں تو حوالہ لگا دیا ہے، جس کا جی چاہے پڑھ لے۔ جلالی سے مراد ہوتی ہے روحانی جسم، تو جو روح ہے اس کے ہڈیاں کہاں سے آ گئیں؟ اسی لیے تو وہ اپنا جسم دکھا رہے ہیں، اسی لیے تو آپ اپنی ہڈیاں دکھا رہے ہیں کہ میں روح نہیں ہوں، میرا جسم ہے۔ اب آپ مسیح کو بھی جھٹلا رہے ہیں، اپنا الگ دین بنا لینا ہے آپ نے۔ میرا بھائی، آپ لوگ ادھوری معلومات رکھتے ہیں۔ عیسیٰ السلام نے جو مردے زندہ کرے ہیں وہ والے مردے نہیں زندہ کرے ہیں جو بالکل جن کی روح نکل جاتی ہے۔ روح ڈالنے کی طاقت کسی نبی کسی رسول میں نہیں ہے، ایک بات یاد رکھو، یہ طاقت صرف اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ آپ پہلے غور کرو، دیکھو جا کے کہ انجیل میں اللہ نے کیا دیا تھا، تب آپ کو پتہ چلے گا کہ کوڑی کبڑے ہے نا، یہ سب کیسے ٹھیک ہوئے ہیں۔ یہ کوئی عیسیٰ السلام کے پاس اپنی طاقت نہیں تھی، سب اللہ ہی نے ان کو سکھایا تھا۔ اور وہ کیا تھا پہلے جا کے دیکھو انجیل میں۔ اصل میں انجیل تو بدل دی نا، بڑی مصیبت تو یہ ہے۔ تو آپ لوگ سمجھ کیا پائیں گے؟ آپ لوگ کو یہی نہیں معلوم آج تک کہ انجیل میں ہے کیا۔ اگر یہ معلوم پڑ جاتا تو شاید آپ لوگ کچھ سمجھدار ہو جاتے بھائی۔ محترم علم غائب اگر جانتا تھا تو مجھے یہ بتائیں کہ وہ یہ کیوں کہہ رہا ہے کہ اس گھڑی کے متعلق سوائے باپ کے کوئی نہیں جانتا، نہ باپ، نہ فرشتہ اور نہ بیٹا۔ تو وہ یہ کیوں کہہ رہا ہے؟ آپ زبردستی تو نہ کریں۔ وہ کہہ رہا ہے کہ نہ بیٹا جانتا ہے، نہ باپ جانتا ہے، اور نہ ہی فرشتہ جانتا ہے، بلکہ صرف باپ جانتا ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں اس کو علم غائب تھا۔ علم غائب تھا تو بتائیں انہوں نے 2000 سال سے علم غائب کی کون سی خبر آپ کو دی ہے؟ بتائیں ذرا۔ یہی تو سوال کیا ہے خود بائبل میں۔ میں ابھی حوالہ لگانے لگا ہوں، اس کا جواب دے دیں پھر۔
और जी मेरे प्यारे भाई, ये बातें अगर आपकी समझ में आ गई ना, तो जलाली जिस्म है वहां लिखा नहीं है। अगर बोलते तो मैं हवाला भेज देता हूँ। जलाली जिस्म है और वो खुदा है, वो सब कुछ उस वक्त उसके अंदर था, हर चीज उसकी अंदर थी। वो जलाली भी है, सब कुछ थे, और उसने छूने थोड़ी दिया किसी को अपने आप को। जब तोमा ने कहा तो उसने कहा अब देखो, इसे हाथ डाल के देखो, आप तो इन चीजों से भी इनकारी हैं, आप तो इन चीजों से भी इनकारी हैं। जब तोमा ने उंगली डाली, कि मोहतरम अगर इल्मे गायब था तो देखें बाइबल खुद सवाल कर रही है कि जो झूठे खुदा हैं, अगर उनको इल्मे गायब है तो फिर वो बताएं, हमें होने वाली चीजों की खबरें दें, हमसे अगली बातें बयान करें, ताकि हम सोचें और उनके अंजाम को समझें, या आइंदा को होने वाली बातों से हमके आगाह करो, बताओ कि आगे को क्या होगा, ताकि जाने कि तुम इलाह हो। तो बताएं फिर ये उन्होंने क्या खबर दी है। आज सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाना से लेकर आज तक जो बाइबल में खबरें लिखी हुई हैं वो तो अल्लाह ताला ने उनको बताई हैं। वो खुद कह रहे हैं कि ये मेरा कलाम नहीं, मेरे खुदा का कलाम है। और दूसरी बात यह है कि खुदा का भी खुदा होता है, खुदा का भी खुदा हुआ करता है। बताएं मुझे। वो कह रहे हैं कि मैं अपने बाप और तुम्हारे बाप और अपने खुदा और तुम्हारे खुदा के पास ऊपर जा रहा हूं। तो बताएं कि खुदा का भी बाप होता है, खुदा का भी खुदा होता है। और सर जी हवाला ते सीधा पढ़ो, कितल चले गए हो, कितल चले गए हो किथे। मैं तुहानू आना हुन्ना वा, हवाला तुसां गलत पढ़ गए हो। ना बेटा जानदा ना बाप जानदा। वेख लो तुसी हुण तुहानू की बंदा आखे। दे जनाब इस सवाल का जवाब। फिर ये जो बाइबल ने किया है सवाल, इसका प्लीज जवाब दें। सर हुण ग्रुप खुल गया जे, हुण ग्रुप खुल गया जे, हुण छड़ दो जान, हुण जान छड़ दो, क्योंकि तुहाडी समझ च नहीं आउणा। ते खुदा तुहानू बरकत दे। ते फिर चलो किसी वेले टाइम मिलिया ते फिर तुहाडे नाल गल करांगे, लेकिन फायदा नहीं है तुहाडे नाल गल करन दा, क्योंकि तुसी अपने जिहड़ी ना तशरीह करदे हो, खुदा दे कलाम नू नहीं मानदे। अच्छा जी, सबको मेरी तरफ से सलाम, और खुदावन आप सबको बड़ी बरकत दे। और जितनी भी गुफ्तगू हुई है, आप लोग भी यहाँ सभी सुन रहे हैं, और जितने सुन रहे हैं आपको पता है कि क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा। मैंने साथ साथ हवाले भी दिए हैं, हर एक बात का इनको सवाल का जवाब भी दिया है, लेकिन ये अपनी बात कर रहे हैं, अपनी तशरीह कर रहे हैं, अपना ही सारा कुछ चला रहे हैं। तो चलो ठीक हो गया जी। मोहतरम मैं इस हवाले की बात नहीं कर रहा, मैंने तो लूका का हवाला दिया है। फिर लगा दूं, जो इस हवाला को जुटला रहा है, जिस किताब का आप हवाला दे रहे हैं, ये तो 150 साल बाद लिखी गई है। लूका की इंजील में ये बात लिखी हुई है कि यीशु खुद कह रहे हैं कि मेरा जिस्म देखो, रूह के हड्डियां नहीं होती, रूह के गोश्त नहीं होता, तो फिर रूह के लिहाज से कैसे जिंदा हुए। फिर मैं लगा देता हूं, तुसां फिर भी नहीं मनना सर, तुसां फिर भी नहीं जे मनना, मैं फिर हवाला दे ला दांगा, लेकिन फायदा कोई नहीं, क्योंकि तुसां मनना नहीं, क्योंकि तुहाडी अपनी तशरीह है। हाँ नहीं नहीं, और रूह दे तबार च नहीं मारे गए, और जिस्म दे तबार नाल भी मारे गए, और रूह नाल भी मारे गए। जो लिखे है उन्होंने भी जुटान दे हो, तो फिर बंदा गल की तुहाडे नाल करे। यही तो तजाद बयानियां है बाइबल में, कहीं कुछ लिखा हुआ है, कहीं कुछ लिखा हुआ है। यहाँ लिखा हुआ है मुझे छू कर देखो, क्योंकि रूह के गोश्त और हड्डी नहीं होती, जैसा कि मुझ में देखते हो। तो फिर रूहानी तौर पर कैसे वो जिंदा हुए, बताएं मुझे। अब आप मसीह को भी जुटलाएंगे, एक तरफ उनको खुदा मानते हैं, दूसरी तरफ उनकी बात भी कोई नहीं मानते। रहमत गुल साहब, मेरा सवाल है ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਹੀ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਅਗਰ ਉਹ ਮੁਰਦਾ ਜ਼ਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤੇ 40-50 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਫੌਜ ਜ਼ਿੰਦਾ ਕਰਦੇ, ਕਬਰਸਤਾਨ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੀ ਐਸੀ ਤੈਸੀ ਫੇਰ ਦਿੰਦੇ। ਟੋਟਲ 12 ਬੰਦੇ ਸੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ 2 ਛੱਡ ਕੇ 10 ਰਹਿ ਗਏ ਸੀਗੇ।
ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਲੰਗੜੇ ਲੁੱਲੇ ਜਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਆਪਣੇ ਜਦੋਂ ਮੇਖਮ ਮੁਖਰ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਆਏ ਹੱਥ ਫੇਰਦੇ ਜਿਸਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਜਿਸਮ ਤਰੋ ਤਾਜ਼ਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ। ਨਾਲੇ ਕੋਈ ਐਸਾ ਅੱਲਾ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਇਨਸਾਨ ਮਾਰ ਸਕਦਾ ਹੋਏ? ਇਹਦਾ ਜ਼ਰਾ ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੇਣਾ। یہ تمثیلی کلام ہے، تمثیلی کلام ہے، تمثیلی۔ بائبل گواہی دے رہی ہے کہ وہ تمثیل کے علاوہ کوئی بات نہیں کرتے تھے۔ پڑھ کے دیکھیں، متی میں لکھا ہوا ہے کہ وہ تمثیل سے کلام۔ پلیز مجھے سب اپنی آڈیو کا جواب دے لینے دیں، اس کے بعد آپ آڈیو کریں۔ میں بار بار ریکویسٹ کر رہا ہوں لیکن آپ کرتے جا رہے ہیں، یا شاید آپ کا مقصد ہی یہ ہے کہ اسی طرح ہی گزارا ہو جائے۔ اب میں نے جو سوال کیا ہے باقی سب کو چھوڑیں، اس کا جواب دیں۔ اگر مسیح کو علم غائب تھا تو اس نے کون کون سی خبر آپ کو دی ہے علم غائب کی؟ بتائیں مجھے۔ دعویٰ دلیل مانگتا ہے، یہ آپ کا دعویٰ ہے کہ اس کو علم غائب تھا۔ وہ تو خود کہہ رہے ہیں کہ مجھے نہیں پتا آخری دن کا، لیکن بہرحال یہ میں نے یسایہ کی ایک آیت لگائی ہے، اس کے مطابق آپ مجھے بتا دیں کہ 1400 سال سے انہوں نے کون سی خبر دی ہے کسی کو، آنے والے زمانے کی یا گزرے ہوئے زمانے کی؟ 1400 سال سے، یعنی آج صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ سے لے کر آج تک بتائیں مجھے۔ جی رانا صاحب السلام علیکم، تے تسی بھی ہے جو کچھ کہہ رہے ہو حوالہ لگاؤ جناب، حوالہ لگاؤ۔ حکمت سے ہر چیز ਆਦਾ ਹਵਾਲਾ ਲਾਵਾਂ? ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਲੇਮ ਹੈ, ਮੈਸੇਜ ਲਾ ਦਿੰਦਾ। ਮੈਂ ਮੈਸੇਜ ਲਾਉਣ ਲੱਗਾ, ਠਹਿਰੋ ਜ਼ਰਾ। यसु नासरी ने अंधों को आंखें दी हैं, लंगड़ों को चलाया है, कोड़ियों को पाक किया है, मुर्दों को जिंदा किया है, और फिर 4-4 दिन के मुर्दों को जिंदा किया है, पानियों पर चला है, हवा को थाम दिया है, और कोड़ियों को पाक किया है, कुबड़ों को शिफा दी है, और बहरों को सुनने की ताकत दी है, गूंगों को बोलने की ताकत दी है, और 38 साल के जो अपाज लोग थे उनको तंदुरुस्त किया है। और ये जितनी सफात हैं ये किसके अंदर होती है? किसी नबी ने ऐसे किया है? पानी पर चला है, हवा को थामा है? ये कादर मुतलिक की ये सारी निशानियां हैं। जी राना साहब खुदा तुहानू बरकत दे। गल है वे कि यह सारा खुदा दा प्लान सी, ठीक है, कि किस तरीके नाल उन्हें आना है, किस तरीके नाल यह सारा उहदे नाल होना सी। अच्छा रही गल तुसीं आंदे सिर्फ 12 सन ते 2 छड्ड गए, ਇਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਹੋ ਗਏ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੀ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਫੜਾਇਆ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਫਾਂਸੀ ਲੈ ਲਈ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਫਿਰ ਜਿੱਦਣ ਗਏ ਨੇ ਆਸਮਾਨ ਤੇ 120 ਦੀ ਜਮਾਤ ਤੇ ਉਦੋਂ ਸੀ। ਯਿਸੂ ਨਾਸਰੀ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਨਾ ਤਬਲੀਗ ਤੇ, ਜਦੋਂ ਮਨਾਦੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਭੀੜ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ, ਭੀੜ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ। 5000 ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਰੋਟੀ ਉਹਨਾਂ ਖਵਾਈ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ। बहुत अच्छा सवाल पूछा है आपने, बहुत अच्छा सवाल पूछा है आपने। यानी कि मतलब ये है कि अगर वो ज़ाती इख्तियार से ये सब कुछ कर रहे होते तो फिर तो जाके जितने भी कब्रिस्तान थे उनमें से 10-20 लाख बंदे उठाकर एक फौज तैयार करके तो जाके रोम के ऊपर ही चढ़ाई कर देते, यानी कि सल्तनत रोम ही अपने नाम कर लेते ना। अब खुदा अगर उतर आए इंसान की शक्ल में तो फिर तो खुदा के सामने तो कोई इंसान नहीं टिकता। तो फिर ये कौन सा खुदा है कि उसको इंसानों ने मार दिया? तो मतलब ये है कि क्या मखलूक ने क्या खालिक को मार दिया? अब ये क्या तुक बनती है सिरे से? मोहतरम जो आपने हवाला लगाया ये तो खुद उनकी खुदाई की तरदीद कर रहा है। लिखा है और जिंदा हूं मैं मर गया था। खुदा भी मरा करते हैं। अगर खुदा मर गया था तो दुनिया को चला कौन रहा था? ये मुझे बता दें। दुनिया का निजाम कैसे चलता रहा? 3 दिन तक खुदा मरा रहा तो फिर खुदा की तो जरूरत ही कोई नहीं है। ये हवाला तो खुद अपनी तरदीद कर रहा है। मैं मर गया था, मैं मर गया था। यही तो मैंने आपसे सवाल किया था कि क्या खुदा भी मरा करते हैं? आप यीशु की अलूहियत के दलाइल दे रहे हैं। आपने तो खुद वो हवाला लगा दिया जो तरदीद कर रहा है कि वो खुदा नहीं था, क्योंकि खुदा
کیا تھا کہ کیا خدا بھی کے دلائل دے رہے ہیں؟ آپ نے تو خود وہ حوالہ لگا دیا جو تردید کر رہا ہے کہ وہ خدا نہیں تھا، کیونکہ خدا مرا نہیں کرتے۔ اللہ بائبل میں لکھا ہے میں عبد الآباد زندہ ہوں، میں عبد الآباد زندہ ہوں، یعنی ہمیشہ زندہ رہا ہوں، ایک سیکنڈ کے لیے بھی موت نہیں آ سکتی۔ جب آپ قرآن کا حوالہ دیں گے تو پھر میں قرآن سے ہی اس کی تردید کروں گا نا۔ آپ نے قرآن کا حوالہ دیا کہ اس نے فلاں چیز پیدا کی، میں نے قرآن سے اس کی تردید کر دی کہ اللہ تعالیٰ تو قرآن میں فرماتا ہے کہ جن کو خدا کے علاوہ پوجا جاتا ہے وہ مکھی کا ایک پر بھی نہیں بنا سکتے۔ تو یہ بات ثابت کرتی ہے کہ وہ تمثیلی کلام ہے، خدا کے علاوہ کوئی خالق نہیں ہے۔ الہ کا تو اس وقت پتہ چلتا ہے، خود بائبل میں یہ بات لکھی ہوئی ہے، جب امتحان کا وقت آئے۔ حزقیل باب 28 پڑھیں ذرا، لکھا ہے کہ تو یہ کہتا ہے کہ میں الہ ہوں، کہتا ہے مگر جب تو قاتلوں کے سامنے آئے گا تو پھر پتہ چلے گا کہ تو الہ ہے کہ نہیں الہ ہے۔ لکھا ہے وہ تجھے پاتال میں اتاریں گے اور تو ان کی موت مرے گا جو سمندر کے وسط میں قتل ہوتے ہیں۔ کیا تو اپنے قاتل کے سامنے یوں کہے گا کہ میں الہ ہوں؟ کیا تو اپنے قاتل کے سامنے یوں کہے گا کہ میں الہ ہوں؟ تو یسوع مسیح کو جب صلیب پر چڑھایا تو اس وقت اس کی خدائی کہاں گئی تھی؟ دیکھیں بائبل خود تردید کر رہی ہے کہ جو قتل ہو جائے، جو مارا جائے، وہ خدا نہیں ہو سکتا، اور خاص طور پر جو دشمن کے ہاتھوں سے مارا جائے وہ الہ نہیں ہو سکتا۔ بائبل گواہی دے رہی ہے۔ اگے جڑا نا پورا والا پڑھو، اگے زبان سک گئی جے یا سڑ گئی جے زبان۔ میں مر گیا تھا اب زندہ ہوں اور عبدالآباد تک زندہ رہوں گا۔ ہاں اگے کیوں نہیں پڑھ دے؟ میں مر گیا تھا، میں مر گیا تھا، بس اے ہی ہے اتنے لکھے ہے، پھر وہی گلاں کرتے ہو یار۔ پڑھ لیں محترم، کیا تو اپنے قاتل کے ہاتھ میں الہ نہیں بلکہ انسان ہے؟ یعنی جب اپنے دشمنوں کے ہاتھوں سے قتل ہوگا، مارا جائے گا، تو اس وقت تجھے پتا چلے گا کہ تو الہ نہیں ہے بلکہ انسان ہے۔ یہ سب دعوے ہیں، خدا مرا نہیں کرتے۔ بھائی وہ سب روحانی اندھے تھے، سب روحانی لولے تھے، جسمانی نہیں تھے۔ اگر جسمانی تھے تو بتائیں جو انہوں نے زندہ کیے ہیں۔ وہ تو کہتے ہیں کہ جو میرے ذریعہ زندہ ہوگا وہ ابد تک زندہ رہے گا۔ اگر جسمانی مردے زندہ کیے تھے تو بتائیں کہاں ہیں وہ زندہ جو کیے تھے؟ اگر روحانی مردے جسمانی مردے زندہ کیے تھے تو بتائیں کہاں ہیں وہ؟ پیش کریں ان کو۔ ہون سر جی جو مرضی کرتے رہو، جو مرضی ہون حوالے لاندے رہو، ادو تسی حوالے لان نہیں سے دو۔ تمہیں پتا ہے کہ حوالے دے نال حوالے دا جواب ملنا میں، ٹھیک ہے؟ ہون جو مرضی کرتے رہو سر، خدا تمہیں برکت دے۔ جدو ختم ہو گیا تے بس نیکسٹ ٹائم تھوڑے نال میں گل نہیں کرنی، کیونکہ تسی گل نو سمجھتے نہیں، گل نو جڑا او توڑ مروڑ کے گل نو پیش کرتے ہو۔ جی محترم یہ دیکھیں لکھا ہے جو مجھ پر ایمان لاتا ہے گو وہ مر جائے تو بھی زندہ رہے گا، اور جو کوئی زندہ ہے اور مجھ پر ایمان لاتا ہے وہ اب تک کبھی نہ مرے گا۔ دکھائیں کہاں ہے وہ زندہ جو ہوئے ہیں؟ یہاں لکھا ہے اب تک نہیں مرے گا۔ بتائیں اگر روحانی مردے نہیں تھے، وہ جسمانی مردے تھے، تو ان کو جسمانی طور پر زندہ ہونا چاہیے آج تک۔ دکھائیں کہاں ہے وہ؟ اچھا میر لطیف صاحب،
اب جو ہے نا مجھے قرآن سے ایک حوالہ لگا کے دیں کہ عیسیٰ جو پاک ہے تو سارے نبی پاک ہیں یا کسی کے بارے میں پاک لکھا گیا ہے تو وہ کسی کے بارے میں ایک شخص کے بارے میں کسی ایک نبی کے بارے میں لکھا ہے تو وہ حوالہ یہاں لگائیں. مسیح کے بارے میں وہاں جو لکھا ہے کہ وہ پاک ہے روح اللہ ہے اور کسی کے بارے میں کیوں نہیں لکھا گیا کہ یہ روح اللہ کی ہے؟ یہ قرآن کے اندر بھی یہ بات کیوں لکھی گئی ہے؟ کیونکہ دوسرے اگر کسی کے اندر روح اللہ کی ہوتی نا تو سب کے بارے میں لکھا ہوتا ہے اس کے اندر بھی روح اللہ کی ہے, اس کے اندر بھی روح اللہ کی ہے, کیونکہ اس کا نام لے کر کہا گیا ہے. اور مجھے یہ بتائیں, حوالہ دیں کہ کون پاک ہے. یسوع نے تو ہاتھ کھڑا کیا تھا نا کہ کوئی مجھ میں سے گناہ ثابت کرے. محترم میں بار بار آپ سے پوچھ رہا ہوں, آپ میرے کسی بات کا جواب نہیں دے رہے. میں نے یسایہ باب 41 کا حوالہ لگایا ہے, کوئی جواب نہیں دیا. میں نے یہ پوچھا ہے کہ بائبل میں ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ یہاں وہ خدا کے طور پر بول رہا ہے یا انسان کے طور پر. آپ نے کوئی جواب نہیں دیا, جواب خود نہیں دیتے, الزام مجھ پہ لگا رہے ہیں. میں نے بتائیں مجھے کس بات کا جواب نہیں دیا آپ کو. سر جی سارا تمہیں جواب دے کھڑے نے. ہوں جدوں دا گروپ کھل گیا میں تھوڑے نال ادوں دی گل نہیں کرن ڈیا, ٹھیک ہے. جدوں دا گروپ کھل گیا ہوں تسی جو مرضی لاندے رہو, جو مرضی کہندے رہو, ٹھیک ہے نا. ہاں جی محترم, میں حوالہ لگاتا ہوں. مسیح کی حیثیت تو آن صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلہ میں ایک شاگرد کی سی ہے. مسیح کے متعلق تو یہ لکھا ہے نا کہ وہ پاک ہے. آن صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق لکھا ہے کہ وہ دوسروں کو پاک کرتے ہیں. اب ایک ناپاک شخص تو کسی کو پاک نہیں کر سکتا. دوسری بات یہ ہے میرے بھائی کہ ان کو پاک اس لیے کہا ہے کہ ان پر الزام لگایا گیا یہودیوں کی طرف سے, خبیثوں کی طرف سے, اور انہوں نے یہ الزام لگایا کہ نعوذ باللہ من ذالک یہ ناجائز اولاد ہے مریم کی, اور اللہ تعالیٰ نے اس کی تردید کی کہ یہ پاک وجود ہے, ناجائز اولاد نہیں ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں آن صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق فرمایا کہ یہ دوسروں کو پاک کرتے ہیں. میں حوالہ لگا دیتا ہوں ابھی. جی محترم, یہ سورہ جمعہ ہے, آیت نمبر 3 ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم. اور وہی ہے جس نے امی لوگوں میں انہی میں سے ایک عظیم رسول مبعوث کیا, وہ ان پر اس کی آیات تلاوت کرتا ہے اور انہیں پاک کرتا ہے. قرآن پاک کرتا ہے, حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پاک کرتے ہیں. نہ صرف وہ خود پاک ہیں بلکہ دوسروں کو بھی پاک کرتے ہیں. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو ایک شاگرد کی حیثیت رکھتے ہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلہ میں. آپ نے حوالہ مانگا تھا, میں نے لگا دیا ہے. اچھا سر, جدوں آخر تے مہدی آئے گا, حضرت مہدی آئے گا, ادو بعد پھر وہ سیڑھی لان گے, ایڈی اچیوں آ جانا ہے, ایڈیوں اچیوں آ جانا ہے. پھر سیڑھی تو وہ کو ڈائریکٹ نہیں تھلے اتریا جانا, تے پھر سیڑھی لا کے تے او کون آئے گا اور کنے آ کے آگے اتنے عدالت کرنی ہے. مینوں یہ دسیو جناب والا. میں انہوں دے بارے چ نہیں پوچھا, میں کہا کہ کسی دے بارے چ لکھیا ہے وہ تو پاک کرن دے نے. او جڑا حوالہ لاو, او حوالہ لاو, حوالے دا نام لاو, ٹھیک ہے, کہ جتھے نبی دے بارے چ لکھا گیا کہ اے نبی پاک نے, اے بھی نبی پاک ہے, وہ بھی نبی پاک ہے, وہ بھی ذرا دسو نا, او دسو. جی محترم, جن کا یہ عقیدہ ہے نا ان سے یہ سوال کریں. ہمارا تو یہ عقیدہ نہیں ہے جو آپ بیان کر رہے ہیں. ہمارا عقیدہ تو یہ ہے کہ مسیح اور مہدی آ چکے ہیں, اور انہوں نے یہ آ کے یہ اعلان کیا ہے کہ میرے سب مخالفین جو اب زندہ موجود ہیں وہ مریں گے, اور کوئی عیسیٰ ابن مریم کو آسمان سے آتے ہوئے نہیں دیکھے گا. پھر ان کی اولادیں مریں گی
اور ان میں سے بھی کوئی عیسیٰ مریم کو آسمان سے آتے ہوئے نہیں دیکھے گا, اترتے ہوئے نہیں دیکھے گا, اور پھر ان کی اولادیں مریں گی, اور ان میں سے بھی کوئی عیسیٰ ابن مریم کو آسمان سے آتے ہوئے نہیں دیکھے گا. اور پھر لوگ اس عقیدہ کو چھوڑنا شروع کر دیں گے. میں حوالہ لگا دیتا ہوں, ہمارا تو یہ عقیدہ ہے. ਨਾਲੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਂਦੇ ਸਭ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹ ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਲਾਵੋ. ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨਬੀਆਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤਾ, ਨਬੀਆਂ ਕੋਲ ਵੀ ਗੁਨਾਹ ਹੋਏ ਨੇ. ਤੁਸੀਂ ਆਂਦੇ ਨਬੀ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਲਾਣਾ ਜੇ ਅੱਜ, ਉਹ ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਲਾਓ. ਚਲੋ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਉਸ ਪਾਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ. ਔਰ ਛੋਟੇ ਵੱਡੇ ਗੁਨਾਹ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲਿਖੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਛੋਟੇ ਗੁਨਾਹ ਵੇ, ਇਹ ਨਬੀ ਨੇ ਛੋਟਾ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵੱਡਾ ਕੀਤਾ ਹੈ. ਤੇ ਗੁਨਾਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਚੋਰੀ ਲੱਖ ਦੀ ਹੋਈ ਜਾਂ ਕੱਖ ਦੀ, ਚੋਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ. ਬਸ ਠੀਕ ਸਰ ਜੀ, ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ. ਬਸ ਜੀ, ਬਸ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ. ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੁਰਾਨ ਨੂੰ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਜੁਠਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਆਇਤ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ. ਚਲੋ ਬਸ ਠੀਕ ਹੋ गया सर, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया जी. मोहतरम, मैंने हजरत मिर्जा साहब की किताब से वो तहरीर लगा दी है जो आपने पूछा था. हमारा तो ये अकीदा है ही नहीं जो आपने सवाल किया है. अच्छा, दूसरा दसो, ईसा भी आ गया है, मेहदी भी आ गया है, ते दज्जाल भी आ गया है. दज्जाल नू मार छड़िया है, ਇਹ ਵੀ ਜਰਾ ਨਾਲ ਦੱਸ ਦੋ. ਦਜਾਲ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰ ਛੜਿਆ, ਦਜਾਲ ਵੀ ਮਰ ਗਿਆ, ਔਰ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਸਾਰੇ ਮਸੀਹ ਵੀ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਹੋ ਗਏ ਨੇ. ਹੈ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜੋ ਕੁਰਾਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ. ਯਾਰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਹੋ ਗਏ ਹੋ ਬੁੱਢੇ. कुरान को जुटाया नहीं, कुरान से साबित किया है कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूसरों को पाक करते थे. सिर्फ खुद पाक नहीं थे बल्कि दूसरों को भी पाक करते थे. कहाँ कुरान में लिखा है कि मसीह दूसरों को पाक करता था? वो इसलिए उनकी पाकीज़गी कुरान ने बयान की है कि लानती यहूदी जो हैं वो उनकी माँ पर इल्जाम लगाते थे, तो इसलिए उनको पाक कहा है. जैसे एक अदालत में मुकदमा हो, किसी पर चोरी का इल्जाम हो, तो अदालत उसको कह दे चोर को कि ये साबित नहीं हुआ, ये चोर नहीं है, तो मोहतरम इसका मतलब ये नहीं होता कि बाकी सारे चोर हैं. तो इसी तरह मसीह की पाकीज़गी बयान की है क्योंकि उन पर इल्ज़ाम लगा था, लेकिन इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं कि बाकी नऊज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक का जो अंबिया हैं वो पाक नहीं हैं. हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो दूसरों को पाक करने वाले थे. जो खुद पाक ना हो वो दूसरों को कैसे पाक कर सकता है? मोहतरम, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਦੂਸਰੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਲੇਕਿਨ ਬਸ ਇੱਕ ਜ਼ਿਮਨੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਨਬੀ ਐਸਾ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨਾਪਾਕ ਹੋਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਏ ਕਿ ਉਹ ਪਾਕ ਹੋਇਆ, ਦੱਸੋ ਨਾ. ਚਲੋ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲullah ਤੁਸੀਂ ਨਬੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਹਿਣ ਦਿਓ. ਜਿਹੜੇ ਈਸਾ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਬੀ ਆਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਐਸਾ ਨਬੀ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਪਾਕ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਸੀਏ ਕਿ ਉਹ ਪਾਕ ਹੈ. जी, ये देखें लिखा है, वही है जिसने उम्मी लोगों में उन्हीं में से एक अजीम रसूल मबऊस किया. वो उन पर उसकी आयात तिलावत करता है और उन्हें पाक करता है, और उन्हें पाक करता है, और उन्हें पाक करता है. तो आप तो पाक के हवाले मांग रहे हैं. यहाँ तो मैंने हवाला दे दिया है कि वो दूसरों को भी पाक करते हैं. खुद न सिर्फ खुद पाक हैं बल्कि दूसरों को भी पाक करते हैं. ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਦਜਾਲ ਆ ਗਿਆ ਜੇ, ਦਜਾਲ ਆ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਪਾਸੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ? ਅਗਰ ਈਸਾ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਮਹਿਦੀ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਦਜਾਲ ਨੇ ਵੀ ਤੇ ਆਉਣਾ ਸੀ ਹੈ, ਤੇ ਦਜਾਲ ਨੂੰ ਮਾਰ ਛੜਿਆ, ਸਾਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ. ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ. मोहतरम, बिल्कुल दज्जाल आया है तो उसी को खत्म करने के लिए तो हम गुफ्तगू कर रहे हैं आज. देखें सूरा जो 18वीं सूरत है कुरान करीम की, सूरा अल कहफ,
اس کے متعلق حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان کیا ہے کہ دجال کے فتنہ سے بچنے کے لیے اس کی تلاوت کریں، پہلی 10 آیات کی اور آخری 10 آیات کی، اور آپ پڑھ کے دیکھ لیں پہلی 10 آیات اور آخری 10 آیات دونوں میں مسیحی عقائد کا رد کیا گیا ہے۔ لکھا ہے سورہ الکہف آیت نمبر 5 کہ وہ ان لوگوں کو ڈرائے جنہوں نے کہا کہ اللہ نے بیٹا بنا لیا ہے، نہ ان کو اس کا کچھ بھی علم، اور ان کو اس کا کچھ بھی علم نہیں، نہ ہی ان کے آباء و اجداد کو تھا۔ بہت بڑی بات ہے جو ان کے منہ سے نکلتی ہے، وہ جھوٹ کے سوا کچھ نہیں کہتے۔ تو محترم آج اسی سلسلے میں تو گفتگو ہو رہی ہے دجالی عقائد جو ہیں ان کے رد کے لیے۔ اچھا مینوں کوئی ایک حوالہ دس دیو، صرف ایک حوالہ، اونلی ون، ایک ورس تساں مینوں کلنا ہے جناب، ایک ورس کلنا ہے کہ جنوں پاک کیتا ہوئے، ٹھیک ہے نا؟ میں تے تانوں ہور حوالے دے داں گا، مسیحیت نے کی کیتا، مسیحیت دے وچ کی کنیاں نو زندہ کیتا، کنیاں نو اکھاں دتیاں، کنیاں نو چلایا، اے میں حوالے سارے دے داں گا، لیکن اوتھوں ایک شہادت تے ہونی چاہیے جنوں پاک کیتا ہوئے۔ جی یہی وہ آیات ہیں جن کا حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ جو دجالی فتنہ ہے اس سے بچاؤ کے لیے سورہ الکہف کی پہلی اور آخری 10 آیات کو پڑھا جائے۔ تو اس میں مسیحی عقائد کا ہی تو رد کیا ہوا ہے۔ اسی جناب بیٹا بناندے ہی نہیں نا، اسی تے ڈیرا خدا آنے ہاں پہ، اسی تے ڈیرا خدا پہ آنے ہاں انہوں۔ جی محترم، تمام صحابہ کو پاک کیا تھا، قرآن یہ گواہی دے رہا ہے کہ اللہ ان سے راضی ہے اور وہ اللہ سے راضی ہیں۔ اب میں نے قرآن کا حوالہ تو دے دیا، اور کیسے وہ تم کو پاک کرتا ہے، جتنے بھی مخاطب ہیں سب کو پاک کرتا ہے، اور جس کے ساتھ خدا راضی ہو جائے اس کو اور کیا چاہیے؟ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیا جس کا خدا دوست ہو جائے وہ پاک نہیں ہوگا؟ خدا پلیتوں کا بھی دوست ہوا کرتا ہے۔ یہ دیکھیں، یہ لکھا ہے قرآن کریم میں کہ اگر تم حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرو گے تو اللہ تم سے محبت کرے گا۔ تو جس سے اللہ محبت کرے وہ پاک نہیں ہوتا تو اور کون ہوتا ہے؟ خدا، بائبل میں لکھا ہوا ہے کہ خدا خود پاک ہے اور وہ پاکوں کو پسند کرتا ہے۔ جی محترم بتائیں مجھے، بائبل میں یہ نہیں لکھا کہ خدا پاک ہے تم بھی پاک ہو، تو اس کا مطلب ہے خدا پاکوں کو پسند کرتا ہے۔ تو یہاں تو لکھا ہے کہ خدا آج صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کے نتیجہ میں اللہ تم سے محبت کرے گا۔ تو خدا پلیتوں سے تو محبت نہیں کرتا، پاکوں سے محبت کرتا ہے۔ لیکن آج صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آپ پیروی کر کے تو دیکھیں، آپ کو بھی اللہ تعالیٰ پاک کر دے گا۔ آپ کی بائبل تو بھری ہوئی ہے۔ رحمت گل صاحب، لگتا ہے آپ بائبل بھی نہیں پڑھتے۔ آپ یسوع مسیح کو خدا کا بیٹا نہیں کہتے؟ بتائیں مجھے۔ جی محترم گل صاحب، میں سمجھتا تھا کہ آپ کو ماشاءاللہ پاسٹر ہیں، آپ کو پتہ ہوگا، حوالہ دینے کی ضرورت نہیں۔ مرکز کی پہلی ہی جو انجیل ہے، پہلی آیت ہے، وہیں لکھا ہوا ہے یسوع مسیح ابن خدا، یسوع مسیح ابن خدا۔ آپ کہتے ہیں ہم ان کو بیٹا نہیں کہتے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ امیر فیصل صاحب، لگتا ہے گل صاحب بچارے تھک گئے ہیں، تو اب کنکلوڈ کریں اس کو انشاءاللہ، پھر اگلے
ہفتے پھر بات ہو کر لیں گے، کیونکہ اب تو وہ اس بات کے بھی انکاری ہیں، وہ کہتے ہیں ہم ان کو بیٹا نہیں کہتے، اور میں نے حوالہ لگا دیا ہے، وہ ان کو پڑھ لینے دیں اور پھر آپ تشریف لائیں۔ علی اسد صاحب، ڈونٹ بی اوور اسمارٹ، یہ انٹرنیشنل گروپ ہے سر، ہمارے گروپ رولز ہیں، اگر آپ چالاکی یا اوور اسمارٹنس دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں تو وہ ویڈیو گروپ میں موجود ہے۔ اب آپ یہ کہیں گے کہ جی میں نے غلطی سے ڈیلیٹ کا دبا دیا تھا، ڈیلیٹ فار آل کا نہیں دبایا تھا، تو پھر آپ معذرت کیجیے ایک آڈیو میں۔ محترم میرے عزیز گل صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ ہم بیٹا کہتے ہی نہیں، تو میں آپ کی مانوں یا ان کی مانوں، ویسے میں نے بائبل کا حوالہ لگا دیا ہے۔ جیسے بھی آپ کہتے ہیں بیٹا، قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اللہ نے بیٹا بنا لیا ہے، اس کی تردید کر رہا ہے۔ یار میں کہتا رہا ہوں فیصل صاحب کہ میں نے ریموو کر دیا ہے آئی تھنک، لیکن شاید اس کا مجھے نہیں پتا، کوئی دوست اس بارے میں بتائے کہ شاید ریموو کرنے کا ٹائم 10 منٹس ہوتا ہے۔ جی محترم طاہر صاحب، بالکل آپ نے ٹھیک بجا فرمایا، اس لیے تو میں نے قرآن بائبل کی آیت لگائی ہے۔ السلام علیکم۔ یہ بڑا دلچسپ بندہ ہے، مطلب ایک دعویٰ کرنا اور اس دعوے نو ہی دلیل دے طور تے پیش کر دینا، دوسرے دا تمسخر اڑانا۔ انہیں ایکڑی کامیابی حاصل کی، اور جناب عیسیٰ علیہ السلام خود آئے نے، چاہے وہ خدا تصور رکھے ہو، الوہیت یا جو بھی ہے، ٹوٹل کامیابی جڑی انہوں نے ملی وہ 12 بندے، انہوں چوں بھی ایک بقول انہوں دے غدار، وہ بھی داغدار، یہ کامیابی لبھی جی۔ انہوں اینی قدرت سی کہ مردیاں نو زندہ کرتے، مردے کوئی لاکھ مردے کر دیں، فوج تیار کر لیندے، وہ تو پھر انہوں دے نال ہی رہندے نا۔ ایویں مطلب افسانوی گلاں کہ انج کرتا اونج کرتا، تے ٹھیک ہے جی کر دیتا تو پھر فوج تے اپنی ہو جانی چاہیے سی نا انہوں دی، پھر سولی تے لٹک گئے۔ اچھا ہن سولی تے لٹک گیا نے، ایدا مطلب وہ ہی واز ناٹ ان پین۔ اگر وہ خدا ہی سی، خدا نو یہ بندے جڑے نے خدا تے غالب آ گئے، مطلب حیرت ہوندی کہ ایک عظیم شان بندہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جنہیں اینا کام کیتا ہے، انہوں نے سارا کریڈٹ جڑا ہے وہ ختم کر دینا کہ بس انسان انہوں نے جڑی قربانیاں دیتی ہیں انہوں نے خدا بنا دینا۔ جی خدا بنا دینا تو پھر وہ ڈرامہ کا دا ایلی ماس وقتا نہیں، اور ربت عمر کیوں چھڑتا؟ مطلب یہ محض آہو۔ جی محترم طاہر صاحب، بالکل آپ نے ٹھیک بجا فرمایا، اس لیے تو میں نے قرآن بائبل کی آیت لگائی ہے جس میں یہ پوچھا گیا ہے، میں پھر لگا دیتا ہوں کہ اگر تم خدا ہو تو ہمیں آنے والے زمانے کی خبر بتاؤ، گزرے ہوئے زمانے کی کوئی خبر بتاؤ۔ تو میں نے ان کو پوچھا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر آج تک جو انہوں نے غائب کی خبریں بتائی ہیں ہمیں بھی بتائیں، تو کوئی جواب نہیں دیا۔ پچھلی دفعہ میں نے یہ سوال کیا تھا، آج پھر کیا ہے، کوئی جواب نہیں، صرف دعوے ہی دعوے ہیں ان کے۔ آپ سے درخواست ہے کہ آپ ہی ان کو توجہ دلائیں، شاید آپ کے سوال کرنے سے کوئی جواب دے دیں۔ یسایہ باب 41 آیت نمبر 21 سے 24 تک میں نے لگائی ہے، ان سے پوچھیں کہ اگر مسیح خدا تھے تو پھر کوئی خبر تو دیں ہمیں، 1400 سال سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر آج تک کس سے انہوں نے گفتگو کی ہے اور کیا خبریں دی ہیں۔ جی محترم گل صاحب، میں نے ایک سوال کیا ہے بائبل کے حوالہ سے، پھر میں نے لگا دیا ہے، اس کا تو کوئی جواب دیں کہ کیا خبریں انہوں نے دی ہیں، خدا ہوتے ہوئے کوئی غائب کی خبریں بھی دی ہیں کہ نہیں دی، کیونکہ خدا بائبل میں لکھا ہے کہ جو غائب کی خبر ہے سوائے خدا کے اور کوئی نہیں جانتا۔ بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی، ٹھیک ہے جی،
اور اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو ہمیشہ کی زندگی پائے۔ دیکھیں ہم بھی خدا کے بیٹیاں بیٹے ہیں اگر ہم خدا پر ایمان لاتے ہیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ یسوع مسیح کو خدا کہیں، کیونکہ وہ روح تھی، روح نے دوبارہ جسم چھوڑ دیا ہے یا نہیں چھوڑا یہ تو خدا کو پتہ ہے، لیکن وہ جسم سمیت آسمان پر دوبارہ چلے گئے۔ وہ زمین پر نہیں ہے، نہ ان کی کوئی قبر ہے نہ کچھ ہے۔ تو بہت یہ بڑا مشکل کام ہے سمجھنا۔ تو خدا کرے کہ ہم دنیا سے ایسی محبت رکھیں ایک دوسرے سے کہ یہ مسئلے مسائل ٹھیک ہوں۔ شکریہ، گاڈ بلیس یو۔ اب تو فرما رہے ہیں کہ ہم ان کو بیٹا نہیں مانتے۔ آپ کہہ رہے ہیں کیا بخش دیا بیٹا بیچارہ۔ اتنا ظالم خدا بھی آپ نے کبھی کوئی دیکھا ہے؟ اتنا ظالم باپ بھی دیکھا ہے کہ جو طاقت ہونے کے باوجود اپنی نظروں کے سامنے دشمنوں سے ذلیل کروائے اپنے بیٹے کو، اور وہ دشمن اس کے بیٹے کے منہ پر تھوکیں اور وہ ان کو صلیب دے کر ماریں، جو لعنتی موت ہے لکھا ہوا ہے بائبل میں۔ تو کیا ایسا ظالم باپ آج تک آپ نے دیکھا ہے کوئی؟ تو کیا خدا ظالم بھی ہو سکتا ہے کہ اپنے بیٹے کو دوسروں سے ذلیل کروائے اور لعنتی کہلوائے؟ بتائیں مجھے۔ اور بیٹا لوگوں کے گناہ معاف کرتا پھرے اور باپ کہے نہیں جب تک میں اپنے بیٹے کو دشمنوں کے ہاتھوں مروا نہیں لوں گا اس وقت تک میں نے کسی کا گناہ نہیں معاف کرنا۔ کیا آج تک آپ نے ایسا ظالم باپ دیکھا ہے؟ اور ایسے ظالم ماننے والے دیکھے ہیں کہ جو اپنی سب سے مقدس ہستی کے متعلق کہیں کہ وہ لعنتی ہو گیا ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ خدا نے کہا کہ میرے بھیجنے والے پر یقین کرو، اس پر ایمان لاؤ۔ بھیجنے والے پر خدا نے کس کو بھیجا تھا؟ میرے بھائی پہلے آپ فرما رہے تھے کہ خدا نے ایسی محبت کی، تو جو اپنے بیٹے سے محبت نہیں کرتا وہ دنیا سے کیا محبت کرے گا؟ اپنے بیٹے کو جس نے مروا دیا لعنتی موت دشمنوں کے ہاتھوں، حالانکہ پوری طاقت تھی اس کے ہاتھ میں کہ وہ اس کو بچا لیتا، تو ہم کیسے یقین کر لیں کہ وہ دنیا سے محبت کرتا ہے جو اپنے بیٹے سے محبت نہیں کرتا؟ ایک موضوع پہ بات کریں اور پھر آگے چلیں۔ جی میرے پیارے بھائی، خدا آپ کو برکت دے۔ تو فرشتے کو کس نے بھیجا تھا؟ خدا نے بھیجا تھا نا پاک دامن مریم کے پاس کہ تو بیٹا جنے گی، اس کا نام یسوع رکھنا۔ جی میرے بھائی پہلے اس بات پہ تو کر لیں جو آپ دعویٰ کر رہے ہیں کہ خدا نے ایسی محبت کی کہ اکیلا بیٹا اکلوتا بیٹا بخش دیا، اس کو مطلب اس کی تو بات ختم کریں پھر آگے چلیں۔ جو اپنے بیٹے کے متعلق اتنا ظالمانہ فیصلہ کرے کہ ان کے دشمنوں کے ہاتھوں سے مروا دے اس کو، باوجود طاقت رکھنے کے بچانے کی، وہ دوسروں سے کیسے ہم امید کر سکتے ہیں کہ وہ دوسروں سے محبت کرنے والا خدا ہے جس نے اپنے بیٹے کو لعنتی بنا دیا؟ آپ کے عقیدہ کے مطابق ہم نہیں مانتے نعوذ باللہ من ذالک کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام لعنتی ہیں، لیکن آپ کی بائبل میں یہ بات لکھی ہوئی ہے۔ اب لعنتی سے بڑی کوئی گالی نہیں ہے خدا تعالیٰ کے تعلق میں۔ جو لعنتی ہو وہ سب سے بڑی سزا ہے۔ تو جس نے اپنے بیٹے کو اتنی بڑی سزا دے دی کہ اس کو لعنتی بنا دیا، آپ اس کو کہتے ہیں کہ وہ محبت کرنے والا خدا ہے؟ کون مانے گا؟ جی میرے پیارے بھائی، اگر یسوع مسیح معاف نہ کرتے نا تو آج دنیا میں قتل و غارت ہی ہونا تھا، کیونکہ انہوں نے معافی کا درس دیا ہے کہ معاف کرو، تو اپنے دشمنوں کے لیے بھی دعا کرو۔ آج کون اپنے دشمنوں کے لیے دعا کر رہا ہے؟ دشمنوں کے ساتھ دشمنی کرتے ہیں لوگ، قتل و غارت کرتے ہیں، لیکن ہمارے یسوع مسیح نے کہا کہ سب کو معاف کرو، اپنے دشمنوں کو بھی معاف کرو۔ انہوں نے تو معاف کیا ہے، کسی کو مارا تو نہیں ہے نا۔ وہ تو ایک تو سپاہی کا کان اتار دیا تھا، اس کو بھی انہوں نے لگا دیا تھا دوبارہ۔ یہ معجزہ نہیں ہے؟ یسوع مسیح نے جتنے بھی معجزے کیے ہیں وہ سارے بائبل مقدس میں، قرآن مجید میں بھی
درج ہیں, نہیں ہے تو مجھے